नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु, मस्जिद अक़सा तक वो जिसे हमने बरकत दी उसके इर्द गिर्द को। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसको दिखाएं अपनी आयात में से। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। सुब्हानल्लज़ी से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सफ़र था, ये मिराज का जो सफ़र था, ये जिस्मानी सफ़र था। वरना हैरत का जुमला सुबहान अल्लाह, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है। तो एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस तक का जो सफ़र है, इसे सफ़र इसरा कहते हैं। और फिर वहाँ बैतुल मक़दस से आसमानों तक जो सीढ़ी लगाई गई उसे सफ़र मिराज कहते हैं। और अल्लाह ताला ने आपको अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ उसमें दिखाई। वातैना मूसल किताबा, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब। वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल, और हमने कर दिया उसे हिदायत बनी इसराइल के लिए। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, ये कि न तुम पकड़ो मेरे सिवा कोई कारसाज। यानी इससे पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी जो बनी इसराइल के लिए जो है हिदायत का जरिया थी। और उसकी भी तालीम क्या थी कि मेरे सिवा कोई कारसाज नहीं है। ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह, औलाद ही तो हो जिन्हें हमने सवार किया नूह अलैहिस्सलाम के साथ। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, बेशक वो था बंदा शुक्रगुजार। यानी तुम सारे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग सवार हुए, आगे उनकी नस्ल से तुम्हारा सिलसिला चला। जब नूह अलैहिस्सलाम बड़े शुक्रगुजार बंदे थे, तो उनके औलाद होते हुए तुम भी शुक्रगुजारी करो। वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब, और हमने फैसला कर दिया बनी इसराइल की तरफ किताब में। ला तुफ़सिदुन्ना फिल अर्ज़ि मर्रतैन, कि तुम ज़रूर फसाद करोगे ज़मीन में 2 मरतबा। वला तअलुन अलुवन कबीरा, और तुम बहुत बड़ी सरकशी की राह इख्तियार करोगे। अब ये किताब तौरात भी हो सकती है और ये किताब लोहे महफूज भी हो सकती है। 2 दफ़ा जो है वो तुम ज़रूर बहुत ज़्यादा सरकश हो जाओगे। फ़ैज़ा जा वाद उलाहुमा, फिर जब आ गया उन दोनों में से पहला वादा। बासना अलैकुम इबादल लना, हमने मुकर्रर किए तुम पर अपने ऐसे बंदे उली बासिन शदीद जो सख्त जंगजू थे। फजासु खिलाल दियार, वो घरों के दरमियान में घुस गए। वकाना वादम मफऊला, और था वादा पूरा किया जा चुका। अब ये जो पहला जब इनमें सरकशी फैली, तो उस वक़्त बख्त नसर बाबली ने बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजा दी, और इन बहुत से जो यहूदी थे उनको कैद करके जो है ये बाबुल ले गया। ये पहला वादा था। सुम्मा वदअना लकुमुल कररत अलैहिम, फिर फेर दी हमने तुम्हारे लिए बारी उन पर। व अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन, हमने तुम्हारी मदद की मालों के साथ और बेटों के साथ। वजअलनाकुम अक्सर नफीरा, और हमने कर दिया तुम्हें अक्सर नफरी में, यानी तुम्हारी तादाद भी ज्यादा कर दी। यानी फिर तुम्हें कुछ होश आई, अल्लाह के फर्मा बरदार बने, तो फिर अल्लाह ने बारी फेर दी। अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत से बरकत भी दी जब तुमने अपने हाल को दुरुस्त किया। इन अहसन तुम ले अनफुसिकुम, अगर तुम अच्छाई करोगे तो अपनी जानों के लिए ही करोगे। व इन तुम फलाहा, और अगर तुम बुराई करोगे तो उसी के लिए है। फैज़ा जा अवादुल आखिरा, फिर जब आ गया दूसरा वादा। लियसु वजूहकुम, ताकि वो बिगाड़ दे तुम्हारे चेहरों को। वलियदखुलुल मस्जिदा, और ताकि वो दाखिल हो जाए मस्जिद में। कमा दखलुहु अव्वल मर्रा, जैसा कि वो दाखिल हुए उसमें पहली मर्तबा। वलियुतब्बिरु मा अलौ ततबीरा, ताकि वो बर्बाद कर दें जिस पर भी गालिब आए, पूरी तरह बर्बाद कर दें। फिर जब तुम्हारे अंदर दोबारा शिर्क फहाशी और यानी फैली, तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रूमी बादशाह टीटस जो है उसको मुसल्लत कर दिया। और उसने तो ऐसा कर दिया इनके साथ कि दोबारा कभी भी वहां पर इनका इक़्तिदार ना हो सका। आसा रब्बकुम अन यरहमकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम पे रहम करे। वाइन तुम उदना, अगर तुमने दोबारा वही हरकतें की तो हम भी लौट आएंगे। वजअलना जहन्नम लिल काफिरीना हसीरा, और हमने कर दिया जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना। यानी अब दौरे नबवी के यहूद और निसारा से अल्लाह कह रहा है, ये तुम्हारी पुरानी हरकतें थी। आज अगर तुमने बाप दादा की रविश न छोड़ी और तुम्हारी हरकतें वही रहीं, हम भी लौट कर आ जाएंगे और तुम्हें जलील और रुसवा कर देंगे। फिर मदीना में भी इनकी हरकतें जो हैं वो अच्छी न थी,
عہد شکنی ان کا وتیرہ تھا، پھر انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، خیبر جا کے پناہ لی، پھر وہاں سے بھی انہیں ملک شام کی طرف جو ہے وہ نکال دیا گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جزیرہ عرب سے ان یہودیوں سے بالکل پاک کر دیا گیا۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی وہ راہ دکھاتا ہے، للتی اس کی طرف وہ جو ہی اقوام زیادہ سیدھی راہ ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ خوشخبری دیتا ہے مومنین کو وہ جو نیکیاں کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے اجر بہت بڑا ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کی، دعاءہ بالخیر، جیسا کہ اس کا دعا مانگنا ہے بھلائی کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے ہی جلد باز، یعنی انسان کی یہ عادت ہے جب بد دعائیں دینا شروع کرتا ہے، چاہے وہ بد دعا کسی کو ہو یا اپنی ذات کو ہو یا اپنے بچوں کو ہو، بس اس کا دل چاہتا ہے ابھی پوری ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بد دعائیں نہیں سنتا، اور انسان کی یہ جلد بازی جو ہوتی ہے نا، بعد میں وہ پریشان بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایک واقعہ میری زندگی میں نے دیکھا، ماں نے بد دعا دی اپنے بچے کو، اور اگلے دن بچے کی لاش گھر میں آ گئی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنی اولاد کو یا اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے کر دیا رات اور دن کو دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے سیاہ کر دیا رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے کر دیا دن کی نشانی کو روشن، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، یعنی دن میں جب انسان کام کاج کر کے تھک جاتا ہے تو اسے رات نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے تمہیں رات بھی دے دی، دن میں کام کاج کرتے ہو، اس کے علاوہ یہ سورج اور چاند یا گردش لیل و نہار تمہارے اور بھی فائدے ہیں، سالوں کا حساب تم انہی کو دیکھ کر لگاتے ہو چاند سے، اسی طرح نمازوں کے اوقات سورج کو دیکھ کر لگاتے ہو، اس کے علاوہ ایک دائمی جنتری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، موسموں کا بھی آنا جانا اسی چیز کے ساتھ ہے، اور جب چاند زائد النور ہوتا ہے تو پھلوں میں رس جو ہے وہ بھی بھرتا ہے، کہ سارا کارخانہ قدرت کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان ہم نے چمٹا دیا اسے اس کا عمل نامہ اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن، کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ایک کتاب کہ وہ اس کو پائے گا پھیلا ہوا، یعنی ہر انسان، طائر ویسے تو کہتے ہیں پرندے کو، اور طائر کا مطلب عربی میں جو ہے قسمت بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ عمل نامے اڑا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جس کا عمل نامہ ہوگا اس کو ملے گا، کسی کو سامنے سے ملے گا دائیں ہاتھ میں، کسی کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملے گا، استغفر اللہ، اس لیے اس کو طائر کا لفظ، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آج سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے نا، اس کے الفاظ ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتے، وہ سب وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اثرات اس کے جسم پہ مرتب ہو جاتے ہیں، اس روز آنکھیں ایسی ہو جائیں گی کہ انسان اپنا کیا دھرا سارا کچھ اسے سامنے نظر آ جائے گا۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنا عمل نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس آج کے دن تجھ پر حساب لینے والا، سب انسان کو خود یاد آ جائے گا کہ یہ کرتوت ہم کر کے آئے ہیں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے راہ پائی تو بے شک وہ راہ پاتا ہے اپنی ہی جان کے لیے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو گیا، فانما یضل علیہا، تو بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی، وما كنا معذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب کرنے والے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں، یعنی رسول پہلے آتا ہے، جب قومیں نہ مانے تو پھر عذاب بعد میں آتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کر دیں بستی کو، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم اس کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں فسق کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ثابت ہو جاتی ہے ان پر بات عذاب کی، فَدَمَّرْنَاهُمْ
फदमरनाहा तदमीरा, हम उनको हलाक कर देते हैं। यानी ट्रेंड सेटर्स जो होते हैं वो बड़े लोग ही होते हैं और इतने खुशहाल होते हैं। अल्लाह का हुक्म यही है कि अल्लाह उन्हें खुशहाली देता है और खुशहाली में वो अपने नफ्स पर काबू नहीं पाते, बड़े बड़े गुनाह ट्रेंड सेट करते हैं। छोटे लोग जब बड़ों को देखते हैं तो चूंकि मालो दौलत की बड़ी चमक होती है, छोटे लोग भी वही करते हैं, फिर सारी कौम का गुनाह डोल जो है वो गुनाहों से भर जाए तो यहीं पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है। वकमा हलकना मिनल क़ुरून, और कितनी हमने हलाक कर दी बस्तियां, मिन बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, वकफा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा, और काफ़ी है आपका रब अपने बंदों के गुनाहों के साथ बाखबर देखने वाला। मन काना युरीदुल आजिला, जो कोई है इरादा करता है जल्दी मिल जाने वाली का यानी दुनिया का, अज्जलना लहू फीहा, हम जल्दी दे देते हैं उसे उसमें, मानशाऊ जो हम चाहते हैं, लिमन नुरीदु उसके लिए जिसके हम इरादा करते हैं, सुम्मा जालना लहू जहन्नम, फिर हम कर देते हैं उसके लिए जहन्नम, यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा, वो दाखिल हो जाएगा उसमें मुजम्मत किया हुआ, हलाकत में सौंपा हुआ। यानी अगर तो कोई दुनिया का इरादा करता है तो दुनिया भी उसे उतनी मिलेगी जितनी अल्लाह ताला ने चाही उसके मुकद्दर में लिखी है, और उसी को मिलेगी जिसके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने लिखी है। लेकिन अगर वो सिर्फ दुनिया का तलबगार, ज़रे अल्लाह के काम से गाफिल होकर ही ऐसी ज़िंदगी गुजारता है, बिलाहिर उसके लिए जहन्नम है। वमन अरादल आखिरा, और जो कि इरादा करे आखिरत का, वसअलहा सयहा, और कोशिश करे उसके लिए उसकी कोशिश, वहुवा मुमिनुन, और वो मोमिन भी हो, फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, तो ऐसे लोगों की कोशिश की कदर की जाएगी। यानी जो आखिरत का इरादा करे तो सिर्फ इरादा करने से बात नहीं बनेगी, उसकी कोशिश करे उसके सिलेबस के मुताबिक, और आखिरत का सिलेबस क्या है कि कुरान, इसके मुताबिक उसकी कोशिश होनी चाहिए। और फिर क्या, वो मोमिन भी हो, उसने कलमा पढ़ा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर उसकी हर कोशिश की जो है वो कदर की जाएगी। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई, हर एक को हम मदद देते हैं, इनको भी और उनको भी, मिन अताए रब्बिक, आपके रब की बख्शिश से, वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और नहीं है बख्शिश आपके रब की बंद की हुई। यानी दुनिया के तलबगारों को भी हम मदद देते हैं जितनी वो चाहते हैं, और जितना हमने मुकद्दर कर रखा है उनके लिए हम उनको दे देते हैं। और आखिरत के जो तलबगार हैं, दुनिया तो उनको भी मिलती है, खाने पीने को उनको भी मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया के तलबगार आखिरत के तलबगारों की रोजी बंद कर दें, और ये भी नहीं हो सकता कि आखिरत के तलबगार जो है वो दुनिया के तलबगारों की रोजी बंद कर दें। रोजी किसने देनी है? रोजी अल्लाह ने देनी है। उन्जुर कैफा फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, देखो कैसे हमने फजीलत दी उनके बाज को बाज पर, वलल आखिरतु अकबर दरजातिन, और अलबत्ता आखिरत ज्यादा बड़ी है दर्जों में, व अकबर तफजीला, और ज्यादा बड़ी है फजीलत में। और ये जो दर्जे हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, ये मालो दौलत के एतबार से भी दर्जे हो सकते हैं, और ये सीरत और किरदार के एतबार से भी हो सकते हैं। दुनियादार के तो हो सकता है मालो दौलत के एतबार से दर्जे हों, लेकिन मालो दौलत को सीरत वाले इतनी अहमियत ही नहीं देते। लेकिन जो सीरत के एतबार से दर्जे होते हैं, सच्चाई, उनकी नज़र उनकी वक़्त तो दुनियादारों के दिलों में भी होती है। ला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर, ना तू ठहरा अल्लाह के साथ दूसरे माबूद, फतक़ूद मज़मूमन मख़ज़ूला, फिर तू बैठा रहेगा मुज़म्मत की हवा रुस्वा। यानी अल्लाह के सिवा, अल्लाह ही वली है, अल्लाह ही दोस्त है, अल्लाह के सिवा अगर किसी को पुकारोगे तो जिल्लत के सिवा कुछ भी हाथ न आएगा। वक़ज़ा रब्बुका, और फैसला किया तेरे रब ने, अल्लाह तअबुदु इल्ला इय्याह, कि ना तुम इबादत करो मगर उसी की, व बिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करोगे। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर वो पहुंच जाए तेरे नज़दीक बुढ़ापे को, अहदुहुमा उन दोनों में से कोई एक, औ किलाहुमा या वो दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन दोनों को उफ ना कहना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना भी नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके लिए बाइज्जत बात कहना। ये फैसला जो अल्लाह ताला ने किया, ये आलम अरवाह में किया। और फैसला क्या था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये फैसला यही था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और वालिदैन के साथ एहसान करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। एहसान क्या होता है? अगर वालिदैन अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, ये तो अदले का बदला है। अगर वालिदैन कुछ ना भी करें
تو بھی ہمارے رویے والدین کے ساتھ بہت اچھے ہونے چاہیے. یہ احسان کی روش ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں جھڑکنا نہیں اور انہیں اف تک نہیں کہنی. اور اف کلمہ کیا ہوتا ہے؟ امی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اسے علماء کہتے ہیں یہ کلمہ اف ہے. اور اگر ہم اس سے بڑی بڑی باتیں کریں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی تو محبت اپنے بچوں سے قائم رہتی ہے، لیکن بچوں کے آگے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نافرمانی تو ایک دور کی بات ہے نا، اللہ نے یہ کہا انہیں کوئی ذہنی تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ توجہ اپنے بچوں کی طرف تو ہے، ہماری طرف نہیں. گویا ان کے آگے ایسے ہو جاؤ کہ جیسے آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے. واحفظ لہما جناح الذل، اور جھکا دو ان دونوں کے لیے اپنا بازو انکساری کے ساتھ، من الرحمہ رحمت سے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، مال و دولت کی بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے، ان کی جیب بھی بھر کے رکھو، اور دوسرا یہ کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ چڑچڑے ہو جائیں گے، بات بات پہ جھڑکیاں سنائیں گے، ڈانٹیں گے. تو اس وقت تم نے آگے سے انہیں ڈانٹنا نہیں بلکہ اپنا بازو عاجزی سے انکساری سے ان کے آگے جھکا دینا ہے. ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، زبان سے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ ہے رجوع کرنے والوں کو بخشش کرنے والا. یعنی اللہ تمہارے حال کو خوب جانتا ہے کہ تم ان کی خدمت اللہ کا حکم سمجھ کر رہے ہو، یا لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے ان کی خدمت کر رہے ہو، یا ان کے ہاتھوں میں جو کنگن ہے وہ ہتھیانے کے لیے ان کی خدمت کر رہے ہو. اللہ تمہارے نفسوں کو خوب جانتا ہے. وآتی ذی القربى حقہ، اور دے دو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور تم فضول خرچی نہ کرو. یہاں دیکھیں اسراف بھی فضول خرچی ہوتا ہے اور تبذیر بھی فضول خرچی ہوتا ہے، لیکن اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے ضرورت کے کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کر دینا، اور تبذیر کا مطلب ہوتا ہے غیر ضروری کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کر دینا. مثال کے طور پر اگر یہاں اس حال میں 2 پنکھوں سے کام چل سکتا ہے، ہم 6 چلا لیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسراف ہوگا. اور اگر 6 کے 6 چلتے چھوڑ کر سارے نکل کے چلے جائیں تو غیر ضروری ہو گیا پنکھوں کو چلنا، یہ تبذیر ہو جائے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور ہے شیطان اپنے رب کے لیے ناشکرا. یعنی اس طرح ریا، نمود و نمائش یا اپنی واہ واہ کے لیے خرچ کرنے والے، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو گویا کیا ہے؟ شیطان ہی ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تو اعراض کر لے ان سے چاہتے ہوئے اپنے رب کی رحمت کو، ترجوها جس کی تو امید رکھتا ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے آسان بات کہو. یعنی اگر کوئی غریب رشتہ دار آ جائیں اور تم سے قرضہ مانگے یا امداد مانگے اور اس وقت تمہارے پاس نہیں ہے لیکن تمہیں امید ہے کہ کل تمہیں مل جائے گا، تو انہیں نرمی سے آرام سے سمجھا دو، انہیں ڈانٹو نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اور نہ تو کر دے اپنے ہاتھ کو بند، إِلَىٰ عُنُقِكَ اپنی گردن تک، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ ہی تو اس کو کھول دے، كُلَّ الْبَسْطِ سارا کھول دینا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، پھر تو بیٹھا رہے گا ملامت زدہ درماندہ. یعنی اتنا بھی تنگ نہ کر کہ اپنی ذات پہ بھی تو خرچ نہ کر، اور اتنا بھی اسے کھول نہ دے کہ سارے کا سارا تو خرچ کر دے اور کل کو تو خود فقیر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی خود فقیر نہ ہو جائے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ باخبر
دیکھنے والا. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اگر خرچ کیا اللہ کی راہ میں دیا تو تیرا مال کم ہو جائے گا, یہ نہ سمجھنا. مال کی کمی اور زیادتی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نہ جانے تیرے مال میں اللہ نے کس کس کا حق دے دیا ہے اور کس کس کی دعاؤں سے تمہیں مل رہا ہے, اس لیے خرچ کرتے وقت دل میں تنگی کا خیال نہیں آنا چاہیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے. یعنی ایک تو قتل بڑا گناہ ہے, لیکن پھر اولاد کا قتل جو ہے اور پھر مفلسی کے ڈر سے, یہ تو گویا اللہ کی صفت رزاقیت پر عدم توکل ہے. دیکھو جب سے تم پیدا ہوئے تمہیں بھی تو کھلا پلا رہے ہیں, تو جو اولاد ہوگی کہ اللہ اس کو نہیں کھلائے گا. اولاد کو تو مار دیتے ہو, اپنے آپ کو تو کبھی مارا نہیں. اپنے آپ کو مار لو تاکہ یہ جھنجٹ ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, بے شک یہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, کہا زنا کے قریب نہ جاؤ. یعنی وہ تمام چیزیں یا اسباب یا محرکات جو بالآخر انسان کو زنا تک لے جاتے ہیں ان سے بھی بچ جاؤ. یہ ڈرامے, فلمیں, اور پھر اختلاط مرد و زن, اوپن ڈسپلے آف انڈر گارمنٹس, یہ ساری چیزیں, ایسا ماحول, اس ماحول سے بچ جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي, اور نہ تم قتل کرو نفس کو وہ جو حرم اللہ, حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, إِلَّا بِالْحَقِّ, مگر حق کے ساتھ. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, اور جو کوئی قتل کر دیا جائے مظلوم, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, ہم نے کر دیا اس کے ولی کے لیے غلبہ. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, تو قتل میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا, بے شک وہ ہے مدد دیا گیا. یعنی قتل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی جان کو مگر حق کے ساتھ. اور حق کیا ہے؟ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل ہوگا. اگر شادی شدہ زانی ہے تو رجم اس کا ہوگا. اگر مرتد ہے تو اس کا قتل ہوگا. اسی طرح حالت جنگ میں کافروں کا قتل جو ہے, یا اسلامی حکومت میں بغاوت جو ہے, یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جنہیں حق کے ساتھ قتل کہتے ہیں. لیکن یہ قتل بھی جو انسان کرے گا خود نہیں کرے گا, بلکہ حکومتیں جو ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ ان ساری کاموں کے بدلے دے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے, إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, مگر اس انداز سے جو زیادہ اچھا ہے. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور وعدوں کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, وعدوں کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ, اور پورا کرو ماپ کو, إِذَا كِلْتُمْ, جب تم ماپ کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولا کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہ بہت بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ, بے شک کان, آنکھیں اور دل, كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, یہ سب کے سب ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے, ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. اور چونکہ معلومات کا ذریعہ یہ آنکھ کان یہی ہے نا, پھر دل یا تو سمجھ کر اس کا کوئی نتیجہ قائم کر لیتا ہے. تو جو چیز تم نے خود دیکھی نہیں, سنا کر تم اس کا نتیجہ کیسے قائم کر سکتے ہو؟ پھر ان آنکھوں, کان اور دل سے بھی پوچھا جائے گا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور نہ تو چل زمین میں اکڑتے ہوئے. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور ہرگز نہ تو پہنچ سکے گا پہاڑوں کی لمبائی کو. یعنی گال پھلا پھلا کے, اکڑ اکڑ کے مت چل زمین میں, اور گال پھلا پھلا کے بات نہ کر, تو پہاڑوں جتنا لمبا نہیں ہو سکتا. یعنی غرور کا سر جو ہے وہ ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جب احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی تلوار دی, تو وہ کافروں کے آگے تلوار لہراتے ہوئے بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو یہ چال پسند نہیں, لیکن اس وقت پسند ہے جب کافروں کے اوپر اپنا ایک رعب جو ہے وہ ڈالنا ہو. کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ, یہ سب کے سب کہ ان کی برائی, عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا, آپ کے نزدیک بڑی, آپ کے رب کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ ہے. یہ جو کچھ بھی اوپر بیان ہوئے گناہ, ان سے بچ جاؤ کیونکہ یہ اللہ کو بہت برے لگتے ہیں. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ, یہ تو اس میں سے ہے جو وحی کیا تیرے رب نے تیری طرف
حکمت میں سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ تو ٹھہرا اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، پھر تو ڈالا جائے گا جہنم میں ملامت زدہ، ہلاکت میں سونپا ہوا۔ یعنی یہ جو کچھ بھی آپ کو وحی ہوا، یہ تو حکمت اور دانائی کے ایسے موتی ہیں جن کے اوپر تہذیب و تمدن اور اخلاق و اقدار جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے، اس کی عمارتیں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ اور شروع ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی توحید سے معاملہ، اور یہاں دوبارہ اللہ نے کہا اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہ ٹھہرانا، اور پھر یہ اخلاقیات بھی پوری کرو، ورنہ کیا ہوگا، جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین، کیا چن لیا ہے تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور پکڑا فرشتوں سے بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم تو ایک بڑی بھاری بات کہتے ہو۔ اور مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے سارے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو من گھڑت ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ بے شک ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اس قرآن میں مثالیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں زیادہ کرتا ان کو مگر نفرت میں ہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے دلائل پیش کیے، اتنی مثالیں، کہ اگر طالب ہدایت ہونا تو وہ اس کے لیے یہ کافی ہیں، لیکن اگر کوئی مکر و فریب کی راہ اختیار کرے اور قرآن اترنے سے اس کے حفظ باطن میں ہی اضافہ ہوگا۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ فرما دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ کوئی دوسرے معبود، كَمَا يَقُولُونَ، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، إِذًا لَّابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اس وقت البتہ وہ چاہتے عرش والے کی طرف کوئی راہ۔ جیسا کہ عموماً دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جو طاقتور بادشاہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی طاقت ہمیشہ قائم ہی رہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ سارے مل کر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہرا دیا جائے، اقتدار میری طرف آ جائے۔ اور سیاست میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسر اقتدار پارٹی کو باقی سارے اپوزیشن مل کر اس کی ٹانگیں کھینچتی رہتی ہے۔ اور اگر کائنات کا کرہنہ قدرت اس کو ہم دیکھیں، اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا کبھی نہ کبھی تو کوئی لڑائی ہمارے سامنے آتی، لیکن اتنا ہم آہنگ ہے یہ سب کچھ کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، اما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ، بلندی بہت بڑی۔ تو سبح لہ السماوات السبع، تسبیح بیان کرتے ہیں اسی کی ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو بیچ ان کے ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہے تحمل والا، بخشش کرنے والا۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز کا اللہ کا حکم مان لینا ہی اس کی تسبیح اور اس کا سجدہ ہے، لیکن جن و انس کی جو تسبیح ہے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، زبان قول سے وہ تسبیح کرتے ہیں۔ باقی جو کائنات کی ہر چیز ہے، چاہے وہ چرند پرند ہے یا جمادات ہیں، پہاڑ پتھر ہیں، ان کی تسبیح ہر وقت ہو رہی ہے، لیکن انسان اور جن کی تسبیح جو ہے وہ کبھی کبھی ہوتی ہے کیونکہ اسے مرضی اور اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اذا قرأت القرآن، اور جب تو پڑھتا ہے قرآن، جعلنا بینک و بین الذین، ہم نے کر دیا تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا، یعنی جو سننا نہیں چاہتا، صرف شرارت کے لیے ہی آتا ہے، تو وہ قرآن سن نہیں سکتا، اللہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ، ایسا نہ ہو کہ اسے سمجھ لیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا قرآن میں اس اکیلے کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں کے بل نفرت سے، یعنی بھاگتے ہوئے۔ یعنی اللہ ان کو سننے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ سننے کی توفیق انہی کو
دیتا ہے جو سننا چاہتے ہیں. اور اکیلے اللہ کا ذکر ہو تو طبیعتیں بھاری ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کی کہانیاں شروع ہو جائیں. آج کے بھی مسلمانوں کو یہی حال ہے, جب غیروں کی کہانیاں ہوں سبحان اللہ کہتے نہیں تھکتے, لیکن جب ایک اللہ کا تذکرہ ہو تو طبیعتیں بوجھل ہو جاتی ہیں. نحن اعلم بما یستمعون به, ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ سنتے ہیں اس کو. اذ یستمعون الیک, جب وہ سنتے ہیں آپ کی طرف. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ, اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ, جب کہتے ہیں ظالم, إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک آدمی کی جس کو جادو کر دیا گیا ہے. یعنی یہ پابندیاں بھی عائد کر رکھی تھی کہ قرآن اونچی آواز میں نہ پڑھا جائے, لیکن اس کی تاثیر ایسی تھی کہ پابندی لگانے والے سردار خود بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے, اور کبھی ایک دوسرے کے آمنا سامنا بھی ہو جاتا, پھر شرمندہ بھی ہوتے اور پوچھتے اچھا جی تم نے جو سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. کبھی تو کہتے یہ تو جادو ہی ہے, کبھی کہتے یہ تو وہ شخص ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے. انظر, دیکھو, کیف ضربوا لک الامثال, کیسے بیان کی انہوں نے تیرے لیے مثالیں. فضلوا, پھر وہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا, وہ راستے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ مثال دیں تو کون سی دے. کبھی جادوگر کہتے ہیں, کبھی کاہن کہتے ہیں, کبھی ساحر کہتے ہیں, کبھی دیوانہ کہتے ہیں, کبھی مجنون کہتے ہیں. انہیں تو خود پتہ نہیں چل رہا کہ اسے کہیں تو کیا کہیں. وقالوا, اور انہوں نے کہا, اذا كنا عظاما ورفاتا, کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور بسیدہ, انا لمبعوثون خلقا جدیدا, کیا ہم نئی پیدائش میں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. قل, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, کونوا حجارۃ او حدیدا, ہو جاؤ پتھر یا لوہا. یعنی ابھی تو مر کر جسم زمین میں مٹی میں جاتے ہیں, اور مٹی تو وہ چیز ہے کہ جس میں ہوا بھی چلی جاتی ہے, پانی بھی اس کے اندر چلا جاتا ہے, اور انہی سے جو ہے نئی پیدائش ہو جاتی ہے. اگر تم پتھر ہو جاؤ کہ جس کے اندر نہ ہوا جا سکے نہ پانی جا سکے, چلے پتھر سے بھی زیادہ سخت تم لوہا بن جاؤ, تو بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا. او خلق مما یکبر فی صدورکم, یا پیدائش جو ان سے بھی زیادہ بڑی ہو تمہارے دلوں میں. فسیقولون من یعیدنا, تو عنقریب کہیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ, آپ فرما دیجئے وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. فسینغضون الیک رؤوسہم, پھر وہ جھکائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو. ویقولون, اور وہ کہیں گے, متیٰ, یہ کب آئے گی. قل, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, عسیٰ ان یکون قریبا, قریب ہے کہ یہ قیامت قریب ہی ہو. پھر اللہ نے کہا چلیں جی, پتھر اور لوہا تو کیا, اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ہے, اگر تم وہ بھی بن جاؤ اللہ تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کرے گا. پھر وہ پوچھتے اچھا تو کون کرے گا, جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے. اچھا پوچھے, اچھا بھی کب ہوگا. وہ بولے گا اچھا یہ تو سمجھ میں آ گئی, یہ بتائیے کب ہوگا. یہ استفہام انکاری ہوتا ہے, یعنی سوال بھی ہو اور انکار بھی ہو کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. اور قیامت کا علم تو اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا, وہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ وہ کب آئے گی. یوم یدعوکم, جس دن وہ تمہیں بلائے گا, فتستجیبون بحمدہ, تم قبول کر لو گے اس کی حمد کے ساتھ. فتظنون ان لبثتم الا قلیلا, اور تم خیال کرو گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر تھوڑا ہی. ہاں, جب اللہ بلا لے گا نا, اٹھو قبروں سے نکلو اور حشر ہو گیا آ جاؤ, اس وقت نہ صرف آ جاؤ گے بلکہ اس کی حمد کے گن گاتے ہوئے آ جاؤ گے, اور اس وقت تمہیں لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی تھی. وَقُلْ لِعِبَادِی, اور آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے, یَقُولُ الَّتِی ہِیَ أَحْسَنُ, وہ کہیں وہ جو زیادہ اچھا ہے. إِنَّ الشَّیْطَانَ يَنزَغُ بَیْنَہُم, بے شک شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے ان کے درمیان. إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِینًا, بے شک شیطان ہے انسان کے لیے کھلا دشمن. یعنی میرے مبلغ بندوں سے کہہ دیں اچھے انداز میں بات کریں, اخلاق کے ساتھ بات کریں, کیونکہ اگر استاد ہی جو ہے وہ بد اخلاق ہو تو کوئی اس کی بات جو ہے وہ نہ سنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے جو ہے یہ دین پھیلا. اور شیطان کیا چاہتا ہے, استاد ہی بھڑک جائے اور وہ ایسے خیالات سجھاتا رہتا ہے, تو اس وقت کیا پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. ربکم اعلم بکم, رب تمہارا خوب جانتا ہے تمہیں. ان یشاء یرحمکم, اگر وہ چاہے تم پہ رحم کرے. او ان یشاء یعذبکم, یا
या अगर वो चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और हमने आग को उन पर कोई कारसाज बनाकर नहीं भेजा। यानी अगर अल्लाह अल्लाह मोहलत देता है, अल्लाह रहम करता है, किसी को चाहे तो अल्लाह हिदायत दे के उसको रहम कर दे, और किसी को चाहे जो लेना ना चाहे अल्लाह उसको मोहलत तो देता है, जब वो नहीं लेता मुकद्दर में अजाब है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का नाम लेकर ये नहीं कह सकता कि फलां जहन्नमी है या फलां जन्नती है। ये फैसले किसके हैं? ये अल्लाह के। रब्बुका आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्ज़, और आपका रब खूब जानता है उनको जो आसमानों में है और ज़मीन में। वलक़द फ़ज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, और अलबत्ता बेशक हमने फजीलत दी बाज़ नबियों को बाज़ पर। आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दी दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर। ये जो फजीलत है ये इस एतबार से भी है कि कुछ नबी जो है वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, बहुत कम लोग जो है वो मुसलमान हुए, कुछ पर बहुत कौम ईमान ले आई। कुछ नबी फ़कीर फ़कर की ज़िंदगी गुजारी, कुछ नबियों को अल्लाह ने बादशाहत भी दी। फिर मोजज़ात के फ़र्क में भी अल्लाह ताला ने इनको एक दूसरे पर फजीलत दी। कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दुनिही, आप फरमा दीजिए बुलाओ उन लोगों को जिन्हें तुम दावा करते हो उसके सिवा। फला यमलिकुना कश्फ़ ज़ुर, वो नहीं इख्तियार रखते तकलीफ को खोल देने का, अनकुम तुमसे, वला तहवील, और ना ही हटा देने का। जरा जिनको तुम पुकारते हो बड़े दावे हैं तुम्हारे कि वो बड़ी करनी वाले हैं, हाँ वो तो तुमसे तकलीफ को खोल देना तो दरकिनार, तुमसे हटाकर किसी दूसरे को भी लगाने पर कादिर नहीं है। उलाइकल्लज़ीना यदूना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, ये वो लोग हैं कि जिन्हें वो पुकारते हैं वो तो खुद तलाश करते हैं अपने रब की तरफ वसीला। अय्युहुम अक़रबु, कौन उनमें से ज्यादा करीब हो जाए। वयरजूना रहमतहू, वो तो खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं। वयख़ाफ़ूना अज़ाबा, और वो उसके अजाब से डरते हैं। इन्ना अज़ाबा रब्बिका काना महज़ूरा, बेशक आपके रब का अजाब तो है ही डरने के लायक चीज़। कुरान में सिर्फ दो मुकामात पर लफ्ज़ वसीला आया है, एक सूरत मायदा में और एक यहाँ पर। और यहाँ पर अब जो वसीला है ये जो समझ में आती है इस आयत से, ये वो लोग हैं जैसे नबियों को पुकारा जाता, वलियों को, औलिया को पुकारा जाता, तो अल्लाह ने फरमाया जिन्हें तो तुम पुकारते हो वो तो खुद अल्लाह का कुर्ब पाने का जरिया ढूंढते रहते हैं, नेक अमाल के जरिए। और हम खुद कहते हैं इन्होंने मेहनतें बड़ी की, वो तो सारी जिंदगी मेहनत ही करते रहते हैं। लेकिन ये सवाल तो सवाल ही रह जाता है कि उनमें से कौन अल्लाह का कुर्ब पा भी सका या नहीं पा सका। लेकिन वो उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाबों से भी डरते हैं, और तुम इनको बड़ा समझकर हाँ अल्लाह के आगे इनके वसीले लेके आते हो। जब वो नेक अमाल का वसीला रखते हैं तो तुम भी नेक अमाल के जरिए से अल्लाह को पालो। मिन कर्यतिन, और नहीं कोई बस्ती, इल्ला नहनु मुहलिकुहा, मगर हम उसको हलाक करने वाले हैं। क़ब्ल यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन से पहले। औ मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदा, या हम उसको सख्त अजाब करने वाले हैं। काना ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा, है ये किताब में लिखा हुआ। कोई भी बस्ती जो पहले तो अजाबों से हलाक हो गई, लेकिन क़यामत से पहले तो सबको हलाक होना ही है, बिलाखिर क़यामत कायम हो जाएगी। अमा मनाना अन नुरसिल बिल आयात, और नहीं रोका हमें कि हम भेज दें आयात मोजज़ात, इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, मगर के झुठला दिया था इसको पहलों ने। वआतैना समूदन नाक़ा, और हमने दी समूद को ऊँटनी, मुबसिरा रोशन दलील, फ़ज़लमू बिहा, उन्होंने उसके साथ जुल्म किया। वमा नुरसिलु बिल आयात इल्ला तख़वीफ़ा, और नहीं हम भेजते डर मोजज़े मगर डराने के लिए। और ये जो हिस्सी मुतालबा कर रहे हैं मोजज़े का, हिस्सी मोजज़े का, कुफारे मक्का, हम इसलिए भी नहीं इनको दे रहे कि जब कोई हिस्सी मोजज़ा मांगता है और उस पे बाद फिर ईमान न लाए तो ऐसा अजाब आ जाता है जो पहले किसी को ना दिया हो। और समूदियों ने भी मोजज़ा मांगा था, ऊँटनी मिली थी, उन्होंने उसके साथ जुल्म किया तो अल्लाह ने सफ़े हस्ती से उनको मिटा दिया। इन काफिरों को अल्लाह भी मिटाना नहीं चाहता, वरना अगर अल्लाह चाहता तो इनको इनका हिस्सी मोजज़ा दे देता। अल्लाह इन्हें किसी और तरीके से सजा देना चाहता है। वइज़ लका, और जब हमने कहा आपके लिए, इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, कि आपके रब ने लोगों का इहाता कर रखा है। वमा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका, और नहीं बनाया हमने ख्वाब वो जिसे हमने आपको दिखाया, इल्ला फितनतल लिन्नास, मगर आजमाइश लोगों के लिए। वश्शजरतल मलऊनता फिल कुरान, और दरख्त जिसको लानत की गई है कुरान में। नुखव्विफुहुम
ہم ان کو خوف دلاتے ہیں. وما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، تو نہیں زیادہ کرتا ان کو مگر بڑی سرکشی میں ہی. یعنی وہ تو شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کا رب ان کو گھیرے ہوئے ہے. اور جنگ بدر سے ہی ان کی پٹائی جو ہے، ان کا عذاب شروع ہو گیا. اور یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، یعنی معراج کی رات جو کچھ بھی ہم نے آپ کو دکھایا، یہ تو لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا. اگر خواب ہوتا تو کبھی بھی آزمائش نہ بنتا. یہ جسمانی سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور 40 دن کا، یعنی مکہ سے لے کے بیت المقدس کا جو سفر تھا یہ 40 دن کا تھا. اور راتوں رات جانا اور آنا، 80 دنوں کا سفر. کافروں نے تو بڑا مذاق اڑایا. کچھ کافروں نے تو یہاں تک شروع کر دیا، اچھا بیت المقدس کے بارے میں سوالات شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا. آپ سوال سنتے جاتے تھے اور ان کے جواب دیتے جاتے تھے. گویا یہی چیز ان کافروں کے لیے فتنہ بن گئی. اور جب آپ نے یہ کہا کہ جہنم کے بیچوں بیچ سے کیکٹس کا درخت جو ہے، تھور کا درخت، کانٹے دار وہ نکلے گا، جہنمیوں کا کھانا، اس پر بھی مذاق اڑایا کہ آگ میں کون سا درخت جو ہے وہ پیدا ہوگا. جو آگ کے کیڑے ہیں نا، وہ آگ میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور آگ میں ہی زندہ رہتے ہیں. اللہ جس کو چاہے جہاں پیدا کر لے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، تو سجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قال اسجدوا، کہ میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال ارأیتک ھذا الذی، بھلا دیکھو تو اس کو، یہ وہ جو کرمتا، تو نے بزرگی دی، علیہ مجھ پر، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، البتہ اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ، تو میں برباد کر دوں گا اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا. کہنے لگا یہ انسان، شیطان یہ کہنے لگا یہ انسان جسے تو نے میرے اوپر بزرگی عطا کر دی، یا اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں ان کو لگامے لگا لوں گا. یہ ہوں گے تو آدم کے بچے لیکن میرے قبضے میں آ جائیں گے اور میں اس ساری نسل کو برباد کر دوں گا. قال اذهب، تو اللہ نے کہا جا، فمن، تو جس شخص نے تابعہ کا تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، فإن جہنم جزاکم، بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہے، جزاء موفورا، بدلہ پورا پورا. واستفزز من استطاعت، اور تو بہکا لے جسے تو طاقت رکھے، منہم ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ، واجلب علیہم بخیلک، اور کھینچ لے جا ان پر اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیادے، وشارکہم فی الاموال، اور شریک بن جا ان کا مالوں میں، والاولاد، اور اولاد میں، وعدہم، اور ان کو وعدہ دے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا. اللہ نے کہا جا، تجھے قیامت تک مہلت ہے، اپنی آواز کے ساتھ، اور ہر گانا بجانا، گالی گلوچ، یہ ساری شیطان کی ہی آوازیں ہیں. اور پھر اللہ نے کہا تو اپنا پورا زور لگا لے، اپنی پیادہ فوج بھی لے جا اور اپنی سوار فوج بھی لے جا، ان کے مالوں میں شریک ہو جا. مال جو ہے وہ اپنی مرضی سے کمائیں گے، ہر حلال حرام یہ سمجھ نہیں رکھیں گے، گویا شیطان کی بات مان رہے ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب ہے مال تو انہیں اللہ دے گا لیکن غیر کے رستے میں چندے چڑھاوے، نظر و نیاز غیر کے رستے میں جائیں گے، یہ بھی شیطان کی پٹیاں ہی ہیں. اور اولاد میں بھی شریک ہو جا، یعنی اولادیں تو تمہاری ہوں گی، باتیں وہ شیطان کی مانیں گی. یا اس کا یہ مطلب ہے جس کی اولاد ہو جائے وہ بھی آزمائش میں ہے کہ ان کی تربیتیں صحیح نہیں ہوں گی، اور جس کی اولاد نہ ہو وہ بھی در در ہر قبر پہ بھٹکتی پھرتی ہیں کہ شاید ہمیں اولاد یہاں سے مل جائے. یہ بھی شیطانوں کی پٹیاں ہیں. اور شیطانوں نے اتنے وعدے دیے، عیسائیوں کو وعدہ دیا کہ عیسیٰ سولی چڑھ گیا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، تم جنتی ہو، جو مرضی کرو. اسی طرح ہر بندے نے جو ہے ایسے قصے کہانیاں گھڑ لیے. کچھ کہنے لگے ہم تو سید ہیں، ہماری تو پشت پاک ہے، اب ہم جو مرضی کرتے پھریں. سستی نجات کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سب کس نے پٹیاں پڑھائی ہیں؟ شیطان نے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی بھی غلبہ. وکفیٰ بربک وکیلا، اور کافی ہے آپ کا رب کا ساتھ. پھر دیکھ لیں جی اللہ کے بندے وہ کبھی بھی شیطان کے بھرے میں نہیں آتے. اور ربکم الذی یزجی، رب تمہارا وہ ذات جو چلاتا ہے، لکم الفلک، تمہارے لیے کشتیاں، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ ہے ساتھ تمہارے رحم کرنے والا.
یعنی اتنا بڑا سمندر اور تمہاری کشتیاں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ سمندر کے وہ طبعی قوانین کس نے بنائے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف سمندر میں، ذلّا بھول جاتے ہو، من تدعون جسے تم پکارتے ہو، الا ایاہ مگر اس اللہ کو ہی پکارتے ہو، فلما نجاکم الی البر پھر جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، آرزتم تو تم منہ پھیر لیتے ہو، وکان الانسان کفورا اور انسان ہے ہی ناشکرا، کفر کرنے والا۔ یعنی جب سخت سمندر میں طوفانی تھپیڑے آ جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے دہریے بھی پکار اٹھتے ہیں اللہ، اور کفار مکہ کو بھی اس وقت ایک اللہ کی یاد آ جاتی، کہتے اب لات منات عزا چھوڑ دو، اب ایک اللہ جو ہے وہ تمہیں اس مصیبت سے بچائے گا۔ لیکن جو ہی اللہ بچا دیتا ہے خشکی پہ آتے ہیں، سب وعدے بھول جاتے ہیں، پھر وہی چڑھاوے نظر و نیاز جو ہے وہ غیر کے نام کے لات منات عزا جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ تو کافروں کا حال تھا کہ انہیں کبھی نہ کبھی تو اللہ یاد آ جاتا تھا۔ آج کے مسلمان تو جاتے ہوئے بھی خواجہ خضر کی نیازیں دے کے جاتے ہیں کہ خضر ہمیں جو ہے وہ بچا لے گا، اور آج کے مسلمان بھی اسی طرح کے وہ کہتے رہتے ہیں کہ یا بہاء الحق اے بیڑا پار دھک، نعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں، اور پھر آج بھی کہتے ہیں اے دور اور نزدیک سے سننے والے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کوئی بھی انسان دور اور نزدیک سے سن نہیں سکتا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم بے خوف ہوگے ہو کہ وہ تمہیں دھسا دے خشکی کے کناروں میں، او یرسل علیکم حاصبا یا وہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش، ثم لا تجدوا لکم وکیلا پھر نہ تم پاؤ اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی وکیل، کوئی حمایتی۔ ہاں جی، سمندر سے تو بچ کے آ گئے، تو خشکی میں اگر اللہ یہ خشکی کا جو ہے یہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لے، تم کہاں جاؤ گے؟ کون بچائے گا؟ یا اللہ تعالیٰ خشکی میں تمہارے اوپر پتھر برسانے شروع کر دے، تم بچ کے کہیں جا سکتے ہو؟ کون ہوگا وکیل؟ کون ہوگا کارساز؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم بے خوف ہوگے ہو کہ وہ تمہیں لوٹا دے اس میں ایک دوسری مرتبہ، فیرسل علیکم قاصفا من الریح پھر وہ بھیج دے تمہارے اوپر توڑنے والی ہوا سے، فیغرقکم وہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا پھر نہ تم پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا۔ آپ تو بچ کر آ گئے، اللہ پھر ایسے اسباب پیدا کر کے تمہیں واپس سمندر میں لے جا سکتا ہے، دوبارہ کسی تجارتی سفر میں سمندر میں لے جا کے دوبارہ تمہیں طوفانی تھپیڑوں کے حوالے کر دے، تمہیں غرق کر دے۔ تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو، اور پھر جب اللہ جو کر دے گا نا تو کوئی پیچھا بھی نہیں کر سکتا اللہ کا کہ ایسا کیوں کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم البتہ بے شک ہم نے بزرگی دی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے ان کو سوار کیا خشکی میں اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ہم نے ان کو فضیلت دی اوپر اکثریت کے ان سے جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت۔ یعنی بنی آدم وہ ہے کہ جو دو پاؤں پہ چلتا ہے اور سیدھا کھڑا ہو کر جو ہے وہ چلتا ہے، اور اتنا اعتدال اس کے، اور اس کے ہاتھ کثیر العمل ہیں، پھر ہر اچھی چیز جو ہے وہ خود کھاتا ہے، کیلا خود کھاتا ہے، چھلکا کون کھاتا ہے؟ اس کی بکری کھاتی ہے، پھر بکری کون کھاتا ہے؟ انسان کھاتا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ تو کتا ہی بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تے سگے مدینہ، نعوذ باللہ، اللہ نے تجھے انسان بنایا اور تو بن گیا کتا۔ ایک آدمی کتے کی طرح چل چل کے جا رہا تھا، میری ایک شاگرد ہے، اس کا بیٹا، اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے؟ کہتے نہیں جی پیر دے درد کتا وا، نعوذ باللہ۔ اور جب پیر جی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جوتیاں اتار کے آ جاؤ، یہ ہماری ہی پنڈی میں تپتی دوپہر میں بغیر جوتیوں کے جو ہے وہ پھرے ہوتے، حکم جی کس کا؟ پیر جی کا۔ اللہ نے تو کبھی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا، اور تمہیں تو اللہ نے بڑی عزت دی، لیکن تو بن کیا گیا ہے؟ تو فقیروں کا، پیروں کے در کے کتے بن گئے ہو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم جس دن ہم بلائیں گے ہر تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ تو جو کوئی دیا گیا اپنا عمل نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم تو یہ لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنا عمل نامہ، ولا یظلمون فتیلا
گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے دھاگے کے برابر. یعنی ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ جو ہے اٹھایا جائے گا. یعنی یہ کہا جائے گا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اے موسیٰ علیہ السلام کے امتی، یا اے قرآن والو، اے انجیل والو، اے تورات والو، یا دنیا میں جو جس کے پیچھے تھا اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارا امام کون ہے، ہمارا استاد کون ہے، کیا امام جنت کی طرف جا رہا ہے یا نہیں. اور اگر امام ہی ایسا بندہ چن لے جو خود بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے تو پھر آگے جا کے کہاں پہ ٹھہرنا ہے. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی ہے اس دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. اضل سبیلا، اور زیادہ راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ. جو چال چلیں گے دنیا میں الٹی چالیں چلتے رہے، سیدھی چال تو قرآن کے مطابق چلنی تھی، الٹی چالیں چلتے رہے تو اس روز بھی الٹی چالیں چلیں گے. آج تو پاؤں کے بل چل رہے ہیں، اس روز منہ کے بل چلیں گے. اور آج تو دیکھ رہے ہیں لیکن قرآن نہیں دیکھ رہے، اندھے ہو رہے ہیں، تو اس روز صحیح میں اندھے. ان کا یفتنون کا، اور قریب ہے کہ وہ آپ کو فتنہ میں ڈال دیں. ان الذی، بعض اس سے وہ جو اوحینا الیکا، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تو گھڑ لے ہمارے خلاف اس کے علاوہ. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت یہ آپ کو دوست بنا لیں گے. یعنی یہ بڑی فتنے کی بات ہے کہ کافر جو آ کے کہتے ہیں سمجھوتا کر لو، ہمارے بتوں والی آیات جو ہے نا بس یہ نکال دو وحی میں سے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اگر آپ نے ایسا کیا وہ تو آپ کو دوست بنا لیں گے لیکن اللہ آپ کا دوست نہیں رہے گا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر کہ ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، قریب تھا کہ تو جھک جاتا ان کی طرف، شیئن قلیلا، کچھ تھوڑا سا جھک جانا. اے میرے محبوب، یہ ثابت قدمی تو ہم نے آپ کو دی ہے کہ ہم نے آپ کو کافروں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، یا آپ کو اپنے دین پر اللہ نے جمع کر رکھا ہے. اذا لأذقناک ضعف الحیات، اس وقت ہم چکھا دیتے آپ کو زندگی کا بھی دگنا عذاب، وضعف الممات، اور موت کا بھی دگنا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ تو پائے گا اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی بھی مددگار. یعنی اگر بالفرض آپ نے کوئی سمجھوتا کر لیا یا وہی میں سے کچھ کم کر کے کچھ ڈنڈی ماری، تو چونکہ نبی کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، ہم آپ کو دنیا کا بھی دگنا عذاب دیتے اور موت کا بھی دگنا عذاب. لیکن آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا. نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. یہ ہم سب کو سنایا جا رہا ہے کہ وحی الہی کے مقابلے میں کبھی بھی کوئی سودے بازی نہیں کرنی. ان کادو، اور اگرچہ کے قریب ہے، لیستفزونک، یہ آپ کو اکھیڑ پھینکے، من الارض، زمین سے، لیخرجوک منہا، تاکہ وہ آپ کو نکال دیں اس سے. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت نہ وہ ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر تھوڑے ہی. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور ایک پیشن گوئی تھی. یہ آپ کو اس زمین سے نکال دیں گے، اور اسی آیت کے 1 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اللہ نے کہا آپ کو تو نکال دیں گے لیکن آپ کے بعد یہ بھی مکہ میں ٹھہر نہ سکیں گے. اور 8 سال کے بعد مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور جو کل تک محکوم تھے آج وہ ان کے اوپر آ گئے، اور یہی کفار مکہ رحم کی اپیلیں کرنے لگ گئے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ تو عادت ہے جو ہم نے پہلے رسول بھیجے ان میں بھی. ولا تجد لسنتنا تحویلا، آپ ہماری اس عادت میں کوئی تبدیلی نہ دیکھیں گے. یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا، ایک وقت تک حق و باطل کا مارکا سجتا رہا لیکن بالآخر مدد کس کی ہوئی؟ رسولوں کی ہوئی، اور اللہ کے ان کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، قائم کیجئے نماز کو سورج کے ڈھل جانے سے الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک. قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن تو حاضر کیا گیا ہے. سورج کے ڈھل جانے سے لے کر رات کے چھا جانے تک 4 نمازیں ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور قرآن الفجر یعنی فجر کی نماز. اور اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے یہ 4 کی بجائے 2 رکعت ہے تاکہ اس میں قرآن جو ہے وہ زیادہ پڑھا جائے، اور اس نماز میں فرشتے جو ہیں وہ بھی حاضر ہوتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد آپ کے لیے زائد ہے، عسیٰ قریب ہے، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ فائز کر دے آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر. یعنی یہ جو تہجد ہے، یہ پہلے تو جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی
تہجد کی نماز فرض تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور مسلمانوں پر. پھر جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو مسلمانوں کے لیے یہ تہجد کی نماز تو نفلی رہ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت کی روح سے تہجد کی نماز بھی فرض تھی. آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر، اور یہ وہ مقام ہے جو جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ بھی ہے، اور یہ وہ مقام شفاعت ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو طویل سجدہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو سفارش کا اذن دیا جائے گا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور آپ فرما دیجئے اے میرے رب مجھے داخل کرنا سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي، اور مجھے نکال مخرج صدق، ایسا نکالنا کہ سچائی کے ساتھ، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کر دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک غلبہ مدد دیا گیا. یا اللہ میں جہاں سے نکلوں یعنی مکہ سے نکلوں تو سچائی کی خاطر نکلوں، اور جب میں مدینہ میں جاؤں وہاں داخل ہوں تو سچائی کی خاطر جاؤں، اور جب تیرے دین کو میں نافذ کروں تو یا اللہ مجھے ایسا غلبہ اقتدار دینا کہ جس میں تیری مدد بھی شامل ہو. کیونکہ بعض اوقات تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے نا، تو ان کے لیے ایک غلبہ یا اقتدار یہ ہونا چاہیے. وَقُلْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے والا. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ابھی دور دور تک مسلمانوں کی کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، کافروں نے بڑا مذاق اڑایا، لیکن 8-9 سالوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ بتوں کو 360 بت جو تھے کعبہ کے ارد گرد، آپ ان کو ٹھونکا دے کر ان کو گرا رہے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل تو مٹنے کے لائق ہی چیز ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن سے جو وہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنین کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارہ میں ہی. یعنی قرآن شفا ہے دلوں کے روگ کے لیے بھی، ہاں جہاں حسد بغض کینے کفر و شرک کی گندگیاں قرآن شفا دے دیتا ہے، اور مومنین کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے. لیکن جو کافر ہیں، جو قرآن اترتا ہے ان کی شرارتوں میں ہی اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں کسی انسان پر، آرزا تو اعراض کر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو موڑتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی عادت ہے جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں فخر و غرور کرتا ہے، پھولے نہیں سماتا، کہتا ہے جی میں نے محنت بڑی کی ہے، میری عقل، میری ذہانت، میرا علم، ہاں. لیکن اگر اللہ وہ نعمت چھین لے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ پھر شاید کبھی اسے وہ نعمت ملے ہی نہ. قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنی حالت پر، فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے راہ کے اعتبار سے. یہاں شاکلتہ ہی کا مطلب ہے اپنی نیت پر. ایک بندے کی نیت ہے وہ اعلانیہ صدقہ دیتا ہے، اس کی نیت ہے مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی صدقہ کریں، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ایک بندہ چھپا کر جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے کہ ریاکاری کے اس سے میں بالکل بچ جاؤں، یہ بھی اچھی بات ہے. دونوں کی ہی تحسین ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ان میں سے ہدایت یافتہ جو ہے وہ کون ہے، کس کو کتنا اجر دینا ہے اور کس کو کتنا. یسألونک عن الروح، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں دیے گے تم علم میں سے مگر تھوڑا. یہ سوال یہودیوں نے کیا تھا، چونکہ اس کی حقیقت کو کوئی پا ہی نہیں سکتا تو اس لیے کہا کہ تم تو تھوڑا سا علم دیے گئے ہو. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، البتہ اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں بالذی، وہ جو اوحینا الیک، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف. ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر نہ تو پائے گا اپنے لیے ساتھ اس کے ہمارے خلاف کوئی کارساز. یعنی اگر آپ وحی میں سے کچھ جو ہے وہ ختم کر دیں یا ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حمایتی نہ رہے گا. اور یہ تو وہ وحی ہی ہے، یہ اتر رہی ہے، اور تمہارے مصائب جو ہیں یہ ان میں تمہیں اللہ صبر دے رہا ہے. الا رحمۃ من ربک، بے شک رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. ان
فضلہ کان علیک کبیرہ، بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ یہ اس وحی کی ہی طاقت تھی کہ بلال حبشی تپتی ریت پر بھی احد احد پکارتے تھے، یہ وہی ہی ہے جو تمہیں صبر و استقامت جو ہے وہ نصیب کر رہی ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جمع ہو جائیں جن و انس علی اس بات پر ان یاتوا بمثل ھذا القرآن کہ وہ لے آئیں اس قرآن کے مثل، لا یاتون بمثلہ وہ اس کے مثل نہ لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگرچہ کہ بعض کا مددگار بھی ہو جائے، سارے عالم اکٹھے ہو جائیں، سارے جن و انس ساری قوتیں اکٹھی کر لو، قرآن جیسا کوئی کلام بنا نہیں سکتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ البتہ بے شک پھیر پھیر کر بیان کی ہے ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل ہر ایک مثال، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا تو انکار کر دیا اکثر لوگوں نے مگر کفر کرتے ہوئے، یعنی اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن طالب ہدایت کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، کافروں کے لیے یہ مثالیں بھی کافی نہیں ہوتی۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے آپ کے لیے حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا یہاں تک کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ یا ہو جائے تیرے لیے ایک باغ کھجوروں کا، وَعِنَبٍ اور انگوروں کا، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا پھر تو ان دونوں باغوں میں جو ہے درمیان میں نہریں بھی تو جاری کر دے، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ یا تو گرا دے آسمان کو، کما زعمت جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے علینا ہم پر، کسفن ایک ٹکڑا، أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ یا تو لے آئے اللہ کو والملائکۃ اور فرشتوں کو قبیلہ آمنے سامنے، یعنی آسمان سے وہ عذاب کا ٹکڑا گرا دے یا اللہ اور فرشتے سامنے آ جائے اور کہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ایمان لائیں گے، أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ یا ہو جائے آپ کے لیے ایک گھر سونے کا، أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ یہاں تک کہ تو نازل کرے ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں، یعنی ایسی کتاب ہو جس میں لکھا ہو کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جسے ہم خود پڑھیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے سبحان ربی میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا نہیں ہوں میں مگر ایک بشر جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اتنی اوٹ پٹانگ باتیں کفار مکہ نے پوچھی کہ یہ کر دو وہ کر دو، لیکن کتنا خوبصورت جواب، میں نے کب کہا تھا کہ میں خدا اختیار رکھتا ہوں، اگر تو میں نے یہ کہا ہوتا کہ میں خدا اختیار رکھتا ہوں پھر تو یہ باتیں مجھ سے مانگتے، لیکن یہ باتیں خدا اختیار کون رکھتا ہے؟ یہ اللہ رکھتا ہے، میں تو ایک بشر ہی ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، إِلَّا أَن قَالُوا مگر کہ انہوں نے کہا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر کو رسول بنا کر؟ ان لوگوں نے کافروں نے بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کر دیا، اور بعد کے آنے والے لوگوں نے کیا کیا، رسولوں کو کسی نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی نے نعوذ باللہ اللہ کا نور بنا لیا، نور من نور اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور انہوں نے بشریت کی، آج کے لوگوں نے بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کر دیا اور کچھ کا کچھ بنا دیا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون مطمئنین وہ مطمئن چلتے، لنزلنا علیہم من السماء ملک رسولا تو ہم اتار دیتے ان پر آسمان سے ایک فرشتہ رسول بنا کر، یعنی فرشتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ زمین میں آئے اور مطمئن چل سکیں اور کسی کو وہ نظر بھی نہیں آ سکتے، اور اگر ایسا ہوتا کہ انسان بھی انہیں دیکھ سکتے تو اللہ فرشتہ ہی بنا دیتا، ہاں لیکن اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بشر کو انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ باخبر دیکھنے والا ہے۔ فمن یہد اللہ فہو المہتد جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے،
وَمَن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، ہرگز نہ تو پائے گا ان کے لیے کوئی حمایتی اس کے سوا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کا حشر کریں گے قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں پر، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے گونگے اور بہرے، مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم انہیں بھڑکنے میں زیادہ کر دیں گے۔ یعنی آج سیدھی چال چل رہے ہیں، کل چہروں کے بل چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا لوگ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جو ذات آج پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے، کل وہ چہروں کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ آج تو بولتے نہیں حق کو، کل کو گونگے ہو جائیں گے۔ آج دیکھتے نہیں حق کو، کل کو صحیح معنوں میں اندھے ہی ہو جائیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ ہے ان کا اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور بوسیدہ، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم نئی پیدائش میں زندہ کیے جائیں گے؟ اولم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر، وہ قادر ہے علی اس بات پر، ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسوں کو بھی پیدا کر لے، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے بنا دیا ان کے لیے ایک موت کا وقت، اس میں کوئی شک نہیں۔ فابى الظالمون الا کفورا، تو انکار کیا ظالموں نے مگر کفر کرتے ہوئے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم اختیار رکھتے اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اس وقت تم روک لیتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور ہے انسان بخیل۔ یعنی یہ کفار مکہ صرف اپنی سرداری اور چودراہٹ بچانے کے لیے کہ اگر ان کو نبی مان لیا تو ہماری سرداریاں کہاں پہ جائیں گی، یہ مال و دولت جو مل رہا ہے یہ کہاں پہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اتنے بخیل ہیں، اگر ان کو زمین آسمان کے خزانے بھی مل جائیں تو یہ ایک پھوٹی کوڑی کسی کو نہ دے، یہ رسالت تو ایک بہت بڑا منصب ہے، یہ کیسے آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ بے شک، آتینا، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، 9 نشانیاں بینات واضح، فصل بنی اسرائیل، پھر پوچھو بنی اسرائیل سے، اس جاءہم، جب ان کے پاس آ گئی تھی، فقال لہ فرعون، تو کہا اس کے لیے فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں تو تجھے خیال کرتا ہوں اے موسیٰ سحر زدہ۔ یہ 9 نشانیاں، عصا، ید بیضا، پھر شاندار فتح جادوگروں کے سامنے، پھر قحط کا عذاب آیا تھا، پھر ان کے اوپر سیلابوں کا عذاب، پھر ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب، پھر سرسری کا عذاب، پھر خون اور مینڈک، بڑے بڑے نشانات دیکھے۔ تو کیا فرعون ایمان لے آیا تھا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی جادوگر بنا دیا۔ قال لقد علمت، تو جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، نہیں نازل کیا ان کو، الا رب السماوات والارض، مگر آسمان اور زمین کے رب نے، بصائر، یہ دلائل ہیں، وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، اور میں خیال کرتا ہوں تجھے اے فرعون کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کسی جادوگر کے بس میں نہیں کہ وہ قحط لے آئے یا جو ہے وہ خزانے دے دے تو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تیری ہلاکت کا وقت آنے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے ارادہ کیا کہ ان کو اکھاڑ پھینکے زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اسی کو ہی غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور ان سب کو جو اس کے ساتھی تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض، زمین میں آباد ہو جاؤ، فاذا جاء وعد الاخرہ، جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جینا بکم لفیفا، ہم تمہیں بھی لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کچھ تو مصر میں آباد ہو گئے اور کچھ آگے شام اور فلسطین کے علاقے میں۔ جب آخرت آئے گی تو سب کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا، وَبِالْحَقِّ نزل، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ جو حصی معجزے مطالبات کرتے ہیں، آپ کا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، آپ کا کام خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا
فرق فرق کر کے اس کو نازل کیا، لتقرأہ علی الناس، تاکہ آپ اس کو پڑھیں لوگوں پر، علی مکثٍ اوپر ٹھہراؤ کے، ونزلناہ تنزیلا، ہم نے اس کو نازل کیا. یعنی تھوڑا کہتے تھے نا یک بارگی کیوں نہیں اتر آیا قرآن، پوری کتاب اتر آتی. ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا ہے تاکہ صحابہ کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے، اور جوں جوں کوئی واقعہ ہو اس کے بعد جب آیتیں اتریں گی تو شان نزول بھی جو ہے ان کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا، اس کی تشریح ان کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی. اور بات یہ ہے جب یہ شرارت کریں گے تو تسلی تو اسی وقت آنی چاہیے نا، اور اللہ بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے تسلیاں بھی دیتا جا رہا ہے قرآن نازل کر کے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے آمنو بہی او لا تؤمنو، ایمان لے آؤ اس کے ساتھ یا تم ایمان نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں، من قبل ہی اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے، یخرون للاذقان سجدا، وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. یعنی اس سے پہلے جو اہل کتاب ہیں جب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، ہمارے رب کا وعدہ تو پورا کیا جا چکا ہے. یعنی ایک وعدہ تھا ایک نبی کے آنے کا، وہ وعدہ پورا ہو گیا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی خشیت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ فرما دیجئے پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو. ایما تدعو، جس کو بھی تم پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس کے اچھے اچھے نام ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نہ تو ظاہر کر اپنی آواز کو. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اسے اتنا بھی نہ چھپا لے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا، ایک درمیانی سی راہ کو اختیار کر لیں. یعنی جب آپ کہتے رحمان تو کافر کہتے ہمیں تو کہتے ہو ایک اللہ، خود اللہ کے ساتھ رحمان کو بھی پکارتے ہو. بھائی اللہ اور رحمان ایک ہی ذات کے نام ہے، جس کو بھی پکارو اس کے تو بڑے اچھے اچھے نام ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندی تھی، اونچی آواز میں آپ قرآن نہیں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا اتنا بھی اونچا نہ پڑھیں کہ یہ آپ کو صاحب قرآن اور فرشتوں سب کو گالیاں دینے لگ جائیں، اور اتنا بھی جو ہے خفیہ نہ رکھیں کہ صحابہ بھی نہ سن پائیں. ایک درمیانی سی راہ جو ہے اس کو اختیار کریں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ذات جس نے نہیں پکڑی اولاد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی شریک بادشاہت میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی حمایتی دوست کمزوری سے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسی کی بڑائی بیان کر دو. اس آیت کو بھی انڈر لائن کریں. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی دنیا کے بادشاہوں سے ملنے کے لیے وزیروں مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ سے ملنے کے لیے جو ہے وہ کسی وزیر مشیر کی اولیاء کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے بادشاہت میں، وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس کا کوئی بھی وزیر اور مشیر جو ہے وہ نہیں ہے. بڑائی کس کی ہے جی؟ اللہ اکبر. سورۃ الکہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب. وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے. قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے اپنی طرف، اس کی طرف سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دے مومنین کو وہ جو يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، صالح اعمال اختیار کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اجر ہے بہت اچھا. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے. قرآن کے آنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کو ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، چاہے یہ یہودی ہو، چاہے یہ عیسائی ہو، یا یہ مشرکین مکہ ہو جنہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھے ہیں.
ما لہم بہ من علم، ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی بھی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپوں کو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ ہی، فلعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ نہیں وہ ایمان لاتے اس بات کے ساتھ افسوس کر کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی، ایک تو یہ کفار مکہ بڑے بڑے سردار آگ سے بچ جائیں، ایمان لے آئیں، اور جب یہ ایمان لے آئیں گے تو دوسرے چھوٹے مسلمان جو ہے ان کی شرارتوں سے بچ جائیں گے، رات دن سوچتے رہتے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کیوں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینہ، بے شک ہم نے بنا دیا جو اوپر زمین کے ہے زینت لہا اس کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ کون ان میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی دنیا میں بڑی رنگینیاں ہیں، بڑے عہدے ہیں، بڑے منصب ہیں، اور دنیا میں کھو جانے والا ہی بے وقوف ہے۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم کرنے والے ہیں جو اس پر ہے ایک چٹیل میدان، کہ جب قیامت آئے گی نہ لہلہاتے کھیت رہیں گے، نہ مہکتے باغ رہیں گے، کوئی بھی رنگینی زینت جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، تو کتنا دھوکے کا یہ سامان ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یا تو خیال کرتا ہے کہ غار والے اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کفار مکہ اور یہود سے سیکھ کر آئے تھے، اور کہنے لگے اچھا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اصحاب کہف کون تھے، اور پھر یہ کہ یہ غار والے جو موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور ذوالقرنین، یہ سوال کیا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کا علم عطا کر دیا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غار والے یہ اتنی صدیوں کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، عجیب بات تو یہ ہے کہ بھری کائنات میں اتنے نشانات ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اِذَا الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، جب پناہ لی جوانوں نے ایک غار کی طرف، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے رب ہمارے تو دے دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں بھلائی۔ اور یہ عیسائی لوگ تھے، اور دقیانوس کا زمانہ تھا جو مشرک بادشاہ تھا، اور ظلم و ستم سے بت پرستی پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا۔ یہ دوسری صدی عیسوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر رفع ہونے کے دوسری صدی، ابھی تثلیث کا عقیدہ نہیں گھڑا گیا تھا، اور یہ عیسائی موحد ہی تھے، اللہ کی توحید کے ہی قائل تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ دقیانوس کی بات ماننے سے تو بہتر ہے ہم کسی غار میں چلے جائیں، اپنا ایمان جو ہے وہ بچا لیں، تو اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے یہ ایک غار کی طرف چلے گئے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر، فِي الْكَهْفِ، غار میں، سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال گنتی کے، یعنی یہ داخل تو غار میں ہوئے تھے کہ باری باری جا کے کھانا بھی لے آئیں گے، اچھے حالات کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جو ہی یہ داخل ہوئے اللہ نے ان کو نیند سلا دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، أَيُّ الْحِزْبَيْنِ، کون سا دو گروہوں میں سے، أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، وہ شمار کرتا ہے اس مدت کو جس میں وہ ٹھہرے ہیں۔ پھر جب وہ اٹھے تو کہنے لگے کتنی دیر ہم سوئے تھے، آپس میں ہی باتیں کرنے لگے، ہم بھی دیکھیں کہ یہ کون جو ہے یہ معلوم کرتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ یعنی حق کی خبر ہم آپ کو سناتے ہیں کہ یہ غار والے کون تھے، یہ چند نوجوان تھے، یہ ایمان رکھتے تھے، لیکن جب یہ ایمان پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، شرک سے بچے، اللہ نے بھی ان کا ایمان زیادہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب ہمارا تو رب آسمانوں کا اور زمین کا ہے، لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہرگز نہ ہم پکاریں گے اس کے سوا کوئی معبود، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، البتہ ہم کہیں گے اس وقت حق سے دور بات۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا، ثابت قدمی دی، اور سارے متفق ہو گئے، انہوں نے کہا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم بتوں کے آگے سجدہ ریز کیوں کریں۔
سجدہ ریز کیوں ہو؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو بڑی حق سے دور بات ہو جائے گی. ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم، انہوں نے پکڑا اس کے سوا معبود. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے ان پر ایک کھلی دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ. کہا یہ ہماری قوم تو جھوٹ گھڑ گھڑ کے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے، نفع و نقصان کا اختیار خود سے ہی دے رکھا ہے، ہم ان کی بات کبھی نہ مانیں گے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہو ہی رہے ہو. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پناہ لو ایک غار کی طرف. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کرے گا تمہیں تمہارے اس معاملے میں آسانی. یعنی جب تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے، ان بتوں کو چھوڑ رہے ہو، اس قوم کو چھوڑ رہے ہو، تو پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور تو دیکھتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے جاتا ہے ان کی غار سے. ذات الیمینی دائیں جانب. اذا غربت، تو جب وہ غروب ہوتا ہے. تقریضہم، تو ان سے کنی کترا جاتا ہے. ذات الشمال بائیں جانب. وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ ایک کشادہ جگہ پہ ہے اس سے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے گمراہ کر دے. فلن تجد لہ ولیا مرشدا، پھر ہرگز نہ تو پائے گا اس کے لیے کوئی دوست کہ جو اس کو راہ دکھا سکے. یعنی یہ کہف تھی. غار بھی عربی کا ہی لفظ ہے. غار اس کو کہتے ہیں جو تنگ اور تاریک ہو، لیکن کہف اس کو کہتے ہیں کہ جو کھلی اور کشادہ ہو، ہوادار ہو، اس میں دھوپ بھی آتی ہو. اور اس غار کا منہ جو ہے وہ شمال کی جانب تھا، اور جب سورج نکلتا تھا تو ڈائریکٹ دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، چونکہ رخ شمال کی جانب تھا. اور پچھلی طرف کچھ سوراخ بھی تھے جن سے انسان تو نہیں گزر سکتا تھا، لیکن ہوا اور دھوپ جتنی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ان کو میسر ہو رہی تھی. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تو ان کو خیال کرتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں اور وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں ان کو دائیں جانب. وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور بائیں جانب. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے دہانے پر. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، البتہ اگر اے میرے محبوب تو بھی جھانکے ان کو. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو بھر جائے ان سے روب سے، بھر جائے تو بھاگ جائے ان سے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تو بھر جائے ان سے روب میں. یعنی ان کی آنکھیں بھی کھلی تھیں، اللہ ان کی کروٹیں بھی بدل رہا تھا کہ جسم ایک جگہ پڑے پڑے بگڑ ہی نہ جائیں. اور لگ تو یہی رہا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. اور ان کا کتا بھی دہانے پر، آنکھیں کھلی تھیں، لیکن ایسے لگتا تھا کہ یہ جاگ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی سو رہا تھا. میرے محبوب اگر آپ بھی جھانکیں، آپ بھی بھاگ کر پیچھے آ جائیں اور آپ کے اوپر بھی رعب طاری ہو جائے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو زندہ کیا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے. کم لبثتم، تم کتنی دیر ٹھہرے ہو. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا ہم تو ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا بعض حصہ. قالوا، تو انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، رب تمہارا خوب جانتا ہے جو تم ٹھہرے ہو. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، پھر مقرر کرو اپنے میں سے کسی ایک کو اس روپے کے ساتھ. إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعْمًا، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کون ان میں سے زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس رزق اس سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کی راہ اختیار کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہاری کسی ایک کو بھی خبر نہ ہونے دے. پھر اٹھے، کہا کتنی دیر ٹھہرے. انہوں نے کہا یہ تو ہم اس کو پا ہی نہیں سکتے، اللہ جس نے سلایا تھا، جس نے جگایا، اسے زیادہ پتہ ہے کتنی دیر ہم ٹھہرے ہیں. چلو اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور اپنا یہ جو سکہ ہے دے کے بھیجو، اور جو بھی جائے نرمی کی راہ اختیار کرے، بہت زیادہ قریب بھی نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے اور ہمیں وہ واپس پکڑ کے اسی دین میں لے جائیں.
کہ تھے تو اللہ کے ولی نا، لیکن ولیوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں، لیکن ہم جنہیں ولی بنا دیتے ہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہر حال سے ہی واقف ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا کوئی بھی اور گناہ نہیں ہے۔ انہم یظہر علیکم، بے شک وہ اگر وہ غالب آ جائیں گے تم پر، یرجموکم، وہ تمہیں رجم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں لوٹا لیں گے اپنے ہی مذہب میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، تم ہرگز فلاح نہ پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ وکذالک اثرنا علیہم، اسی طرح ہم نے ان کی خبر دی ان کو، لیعلموا، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت نہیں کوئی شک اس میں، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ جھگڑا کرتے تھے آپس کے معاملات میں، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، بناؤ ان کے اوپر ایک عمارت، اور ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے تھے اپنے اس معاملے پر، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور پکڑیں گے ان کے اوپر ایک مسجد۔ پھر اللہ نے اتنے عرصے کے بعد ان کو جگایا، اور اس وقت تو حالات ہی بدل چکے تھے۔ اب جو بادشاہ تھا کیسر تھیوڈوسیس، وہ رومی بادشاہ تھا، اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اور ساری قوم جو تھی اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا، لیکن ان کا ریکارڈ جو ہے نا تختیوں کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ سرکاری اس میں لٹکا دیا گیا تھا، کیونکہ یہ حکومت کے مفرور تھے، اور جب یہ سامان لینے گیا اپنا وہ کھانا لینے گیا، اب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اسے تو کوئی شاید دفینہ مل گیا، اتنا پرانا سکہ، سب کچھ ہی حالات بدل گئے تھے۔ اب وہ پکڑ کر اس آدمی کو بادشاہ کو پیش کیا، تختیوں پہ ان کے نام تو تھے، اس نے جب بتایا تو پھر تو سب کھل کر سامنے آ گیا۔ اس وقت جو جھگڑا چل رہا تھا وہ یہ، چونکہ یہ بادشاہ عیسائی تھا، بڑا نیک بادشاہ تھا، عیسائیوں میں یہ نظریات تھے، کچھ یہ کہتے تھے کہ روز آخرت جسمانی حشر ہوگا یا صرف روحانی ہو جائے گا۔ اب اللہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ جسمانی حشر جو ہے اس پر قادر ہے، تو جن کی رائے غالب تھی انہوں نے کہا کہ ہم ان ولیوں کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ مسجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ نے ذکر کیا ایک گرجے کا جس میں مورتیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب ان میں کوئی بزرگ یا صالح آدمی فوت ہو جاتا، یہ اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے۔ قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ کو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، ان قریب وہ کہیں گے تین ہے، چوتھا ان کا کلبہم کتا ہے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں خمسۃ پانچ ہیں، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا ہے، رجما بالغیب، یہ تو تکے ہیں غیب کے، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، وہ کہتے ہیں سات ہے اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ربی اعلم بعدتہم، میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے انہیں مگر تھوڑے ہی، فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، پھر نہ تو جھگڑا کر یا بحث کر ان کے بارے میں مگر سرسری سی بات، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ تو پوچھ ان کے بارے میں ان سے کسی ایک سے بھی، یعنی ہمیں اس سے کیا لگے چھ تھے یا سات تھے، جو اصل بات سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے اٹھے تھے، اس مقصد کو پہچانو۔ ہے میرے محبوب، آپ بھی بحث نہ کریں مگر سرسری سی بات آپ کریں کہ چند نوجوان تھے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور ہرگز آپ نہ کہیں کسی بھی چیز کے لیے، انی فاعل کا غدا، کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں، الا اللہ، مگر کہ اللہ چاہے، وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر اپنے رب کو جب کہ تو بھول جائے، وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، قریب ہے کہ راہ دکھا دے مجھے میرا رب، لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، اس سے زیادہ قریب راہ کی طرف، رشدا، بھلائی کے اعتبار سے۔ جب کافروں نے یہ سوال کیے نا کہ غار والے کون تھے، اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی بات ہے کہ اس وقت تو پتہ نہیں تھا، آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بتائیں، کہنا تو یہ چاہتے نا اگر اللہ نے چاہا تو میں کل بتاؤں گا، تو پھر وحی نہ آئی، بڑا شور اٹھا، لیکن پھر جب ان کافروں کا مطالبہ بھی پورا کیا، سارا قصہ بھی سنایا، اپنے نبی کی اصلاح بھی کی، کبھی بھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل بتاؤں گا، الا انشاءاللہ،
مگر کہ انشاءاللہ کا لفظ جو ہے وہ کہہ لیا کریں. ان کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ نبی بھی غیب کی خبر نہیں رکھتا ہے، اور اگر انسان بھول جائے انشاءاللہ کہنا تو جب اسے یاد آئے اس وقت اسے انشاءاللہ کہنا چاہیے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ رہے غار میں 300 سال. وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور انہوں نے زیادہ شمار کیا 9 کو. کچھ کہتے تھے جی 300 سال کے بعد زندہ ہوئے، کچھ نے کہا 309 کے بعد. شمسی اور قمری کا ہی یہ فرق تھا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرما دیجیے اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ ٹھہرے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی. آبصر بہ واسمع، کیا خوب دیکھتا ہے اور کیا خوب سنتا ہے. مَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس کے سوا کوئی بھی ولی دوست حمایتی نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. یہ بھی انڈر لائن کر لیں. ہاں جی، ہمیں کیا لگے 300 سال کے بعد زندہ ہوئے یا 309 سال کے بعد، جس ذات نے سلایا تھا اور جس نے جگایا تھا وہی ذات خوب جانتی ہے. کھلی چھپی باتیں اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، وہی ہمارا ولی ہے. اپنے حکم میں اللہ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، اللہ پر کسی کا حکم نہیں چلتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ پڑھیے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ. یہ جو آ کے کہتے ہیں نا یہ آیتیں نکال دیں جس میں ہے لا الہ الا اللہ یا بتوں کی مذمت، یہ نکال دے. بھائی اس کلام کو کوئی اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا ہے، اور اگر بالفرض بفرض محال اگر نبی ایسا کرے تو اس کے لیے بھی کوئی جائے پناہ نہیں. نبی کو نہیں، دراصل مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اور جمع کر رکھیے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ آپ کیجیے اپنی آنکھیں ان سے، یعنی اپنی آنکھیں نہ پھیریے ان سے. ترید زینت الحیات الدنیا، تو چاہتا ہے دنیا کی زینت. تو من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور نہ تو عطا اس شخص کی ہم نے اس کا دل غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے. واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی ہے اپنی خواہش نفس کی. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی سرمایہ بلال حبشی، صہیب رومی، ابن مسعود، یہ غریب صحابہ تھے. اور کافی رجینہ اقرا، بڑی اونچی ناکوں والے، کہتے یہ غریب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں بڑی شرم آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی یہ تھے کہ کوئی امیر بھی مسلمان ہو تاکہ سختیاں ان بیچاروں غریبوں پر کم ہو. آپ کے دل میں کوئی خیال آیا، انہوں نے کہا انہیں نکال دو. ان کا یہ مطالبہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے محبوب ان غریبوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھے، انہیں جما کے رکھے، ان سے آنکھیں نہ پھیریے. اور وہ جو غافل دل والے قریشی سردار ہیں آپ ان کی بات نہ مانیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ فرما دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جو چاہے وہ ایمان لے آئے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کر لے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے آگ. أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، گھیر لیا انہیں اس کی کناتوں نے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا پگھلے ہوئے تانبے کی مانند جو چہروں کو بھون ڈالے. بے شراب، کتنا برا پینا ہے. وساعت مرتفقہ، اور کتنی بری آرام کی جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ نے کہا ابھی کوئی بھی تمہارا رشوتی اسلام ہمیں قبول نہیں. جو اسلام لانا چاہتا ہے لے آئے، جو نہیں لانا چاہتا نہ لائے، اپنے سر پر ہے. اور اس وقت اس آگ میں داخل ہو جائیں گے، اور گرمی کی شدت سے جب ان کو پانی بھی دیا جائے گا نا تو تیل کی تلچھٹ اتنا گاڑھا، سرخی مائل تانبے کی طرح کہ جب وہ چہرے کے قریب لائیں گے تو کھالیں بھون ڈالے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اجر
جو اچھے اعمال کرے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہیں ہمیشگی کی، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور، وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور وہ پہنیں گے کپڑے سبز ریشم کے، واستبرق، اور دیباج کے، موٹے ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے ہوں گے اس میں اوپر تختوں کے۔ نعمت ثواب، کتنا اچھا ثواب ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی جگہ ہے آرام کی۔ اور دنیا میں چونکہ بادشاہ جو تھے وہ ریشمی لباس پہنتے تھے، سونے کے کنگن، اللہ نے کہا شہانہ ٹھاٹ باٹ جو ہے وہ جنت میں ملے گا۔ دنیا میں تو سونا اور ریشم مرد کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں یہ چیزیں حلال ہوں گی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لِأَحَدِهِمَا، ہم نے بنایا ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین، دو باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناهما بنخل، اور ہم نے انہیں لپیٹ دیا انگوروں پر، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے کر دیا ان دونوں کے درمیان کھیتی۔ یعنی باغ کو ذرا آپ امیجن کریں کہ دو باغ ہو اور کناروں پر کھجوروں کے لمبے لمبے درخت ہوں اور انگوروں کی بیلیں ان پر چڑھی ہوں، موتیوں کی طرح انگور لٹک رہے ہوں، درمیان میں کھیتی ہو اور بیچ میں نہریں بھی ہو، تو کتنا پربہار باغ تھا۔ ایک ساتھی کو یہ باغ ملا، کلتا الجنتین، دونوں ہی باغ، آتت اکلہا، انہوں نے دیا اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور کچھ بھی اس میں سے کم نہ کیا، وفجرنا خلالہما نہرا، ان دونوں کے درمیان ہم نے نہریں جاری کر دیں، یعنی دونوں پربہار منظر تھا باغ کا، درمیان میں نہریں تھی، وکان لہ ثمر، اور تھا اس کے لیے پھل، فقال لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا تو مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور میری تو نفری بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ ایک بندے کو، یہ بڑا مالدار تھا، اور اس کا جو ساتھی تھا یا پڑوسی یا دوست تھا وہ بڑا غریب تھا۔ اللہ نے کہا یہ کفار مکہ جو مال کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور میرے نبی کو اور ان صحابہ کو جو غریب سمجھ کر ان کو نفرت سے دیکھتے ہیں، اللہ نے مثال جو ہے پچھلے لوگوں میں سے ایک مثال بیان کر دی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، ظالم لنفسہ، اور وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی نفس پر، کالا، تو اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تو خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی ہلاک ہو۔ اب اس نے کہا میں نے تو اس بات پر محنت ہی اتنی کر دی ہے اور نہریں اور سب کچھ، کم از کم میری زندگی میں یہ ہلاک نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی کوئی قیامت آئی بھی، اول تو قیامت آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی تو مجھے کوئی نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے گا۔ ٹائٹینک کا کیا حال ہوا تھا، اللہ نے اسے پہلے ہی سفر میں تباہ و برباد کر دیا، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اسے تو کوئی قیامت بھی تباہ نہیں کر سکتی، اللہ نے اسے پہلے سفر میں ہی تباہ کر دیا۔ ساعت قائمہ، میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی، اگر میں لوٹ کر بھی گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، میں ضرور پاؤں گا اس سے زیادہ بہتر پھر کر۔ یعنی کہنے لگا قیامت اگر آ بھی گئی، اگر اللہ مجھے آج دے رہا ہے تو کیا کل قیامت کو اللہ مجھے نہ دے گا؟ اللہ پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس کا شرک کیا تھا، اس نے اپنی محنت، اپنی قابلیت، اپنے مال، اپنی نفری پر اس نے بھروسہ کیا اور قیامت کا انکار کیا۔ قال لہ صاحبہ، کہا اس کے لیے اس کے ساتھی، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تم نے کفر کیا اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ سے، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر تجھے ایک تندرست آدمی بنا دیا، یعنی اس ذات کا تو کفر کرتا ہے، اپنی اوقات کو تو دیکھ، حقیر سے قطرے پانی سے تو پیدا ہوا اور آج باتیں تو کیسی کر رہا ہے، لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں شریک نہ ٹھہراؤں گا اپنے رب کے ساتھ
ایک کو بھی. یہاں کسی بت کو تو شریک نہیں ٹھہرایا جا رہا نا, یہاں مال پر بھروسے ہیں, فخر و غرور اور گھمنڈ ہے, اسباب اور نفری پر بھروسے ہیں. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ, اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں, قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ, تو نے کہا جو اللہ نے چاہا, لا قوت الا باللہ, نہیں کوئی قوت مگر اللہ ہی کے ساتھ, ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا, اگرچہ کہ تو دیکھتا ہے میں تجھ سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں, فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک, قریب ہے کہ میرا رب دے دے مجھے تیرے باغ سے بہتر, وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا, اور بھیج دے اس پر ایک عذاب من السماء, آسمان سے, فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, پھر یہ باغ ہو جائے چٹی اور میدان. اس غریب ساتھی نے کہا اللہ تو اس بات پر قادر ہے, اللہ تیرے باغ پر عذاب بھیج دے اور اللہ مجھے ایسے باغ دے دے, اللہ تو اس بات پر قادر ہے, تو اللہ کا شکر گزار کیوں نہیں ہوتا. او یصبح ماؤها غورا, یا ہو جائے اس کا پانی فلن تستطیع له طلبا, تو ہرگز نہ تو طاقت رکھے گا اس کے طلب کرنے کی. یعنی اگر ان نہروں کا پانی بہت زمین میں نیچے لے جائے تو اس کو واپس اوپر لا سکتا ہے, شکر گزاری تو تجھے اللہ کی کرنی چاہیے. سمرہی, اور گھیر لیا گیا پھل کو, فاصبح یقلب کفیہ, پھر وہ ہو گیا وہ ہاتھ ملتا تھا اپنے, علی اس پر, ما انفق فیہا, جو اس نے اس پر خرچہ کیا, وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر, ویقول, اور وہ کہہ رہا تھا, یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, ہائے افسوس کہ میں نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی. ابھی یہ دونوں بات چیت ہی کر رہے تھے کہ اس کے باغ پر عذاب آ گیا اور وہ زمین بوس ہو گیا. پھر اس کو احساس ہوا ہائے کاش میں اللہ پر بھروسہ کرتا اور میں یہ مال اولاد اور نفری اور یہ دنیا کا مال و دولت اسے اللہ کا شریک نہ بناتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور نہ تھا وہ خود اس آفت کا مقابلہ کر سکتا. یعنی وہ جو نفری, وہ جو مال بیٹے, کوئی بھی اس کا کام نہ آیا کہ اس باغ کو دوبارہ اس حالت پر کھڑا کیے, اور اس آفت کا وہ خود بھی اکیلے مقابلہ نہ کر سکتا تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلْحَقِّ, یہاں پر ولایت, مکمل اختیار اللہ سچے کے لیے ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا, اس کا ثواب بھی بہت بہتر ہے اور انجام بھی بہت بہتر. ہاں جی, ولایت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور مکمل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ نے اپنا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی. کمائن, جیسا کہ پانی, انزلناہ من السماء, ہم نے اسے آسمان سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض, تو مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات. فاصبح حشیما تذروہ الریاح, پھر ہو گیا وہ بھس, اس کو ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ تو اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے. یعنی دنیا کی بے ثباتی کی مثال جیسے ایک کھیت ہوتا ہے, جب وہ اپنے جوبن پر آتا ہے پھر بے شک اس کو پانی دیتے رہیں جہاں تک اس کی حد ہے, اس کے آگے پھر وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہیں پر اگر کٹ جائے تو وہ بھس بن جاتا ہے, ہوائیں اس کو اڑائی پھرتی ہیں. اسی طرح دنیا کی ہر چیز کو جو ہے وہ فنا ہے. المال والبنون, مال اور بیٹے, زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات, اور باقی رہنے والی نیکیاں, خیر, بہتر ہے, عند ربک, آپ کے رب کے پاس, ثواباً, ثواب کے اعتبار سے, وخیر عملا, اور بہت بہتر ہے امید کے اعتبار سے. یعنی دنیا میں مال اور بیٹے زینت تو ہیں, لیکن انہی میں کھو کے نہیں رہ جانا چاہیے. باقی صالحات جو ہیں ان کا کرو, وہ نیکیاں جو تمہیں آگے بھی پہنچتی رہیں. صالح اولاد بھی باقیات صالحات میں ہے کہ جب صالح اولاد پیچھے سے دعا بھیجتی رہے گی, نیک عمل کرے گی, آگے اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کوئی علم پیچھے چھوڑ جائیں گے یا کسی کو قرآن پڑھا دیں گے, کچھ سکھا دیں گے, تو جب تک جتنے شاگرد آگے ہوں گے, آگے استادوں کو اتنا ہی اجر جو ہے وہ ملتا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی کنواں, کوئی مسجد, کوئی رفاع عامہ کا کام کر گے, یہ باقیات صالحات ہیں. اور اسی طرح اللہ کی تسبیحات, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, ہاں, ان چیزوں کا اہتمام کرو. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو,
الارض بارزا، اور تو دیکھے گا کہ زمین ننگی ہے، وحشرناہم، ہم ان کا حشر کر لیں گے، فلم نغادر منہم احدا، ہم کسی ایک کو ان میں سے نہ چھوڑیں گے، یعنی یہ سارے پہاڑ زمین بوس ہو جائیں گے، قیامت پہلا سور جب پھونک دیا جائے گا، درخت سب کچھ اونچ نیچ سب برابر ہو جائے گی، اور سب کو اللہ اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کر دیے جائیں گے رب پر صف در صف، لقد جئتمونا، البتہ بے شک آ گئے تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے خیال کیا کہ ہرگز نہ ہم کریں گے تمہارے لیے وعدے کا ایک وقت، تم تو سارے صف در صف آگے، ہر طرح کا جو مجرم ہے، ایک طرح کے مجرم ایک صف میں، دوسری طرح کے مجرم دوسری صف میں، سب کے سامنے اسی طرح آگے ہو، ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختنہ، جیسا کہ انسان اکیلا پیدا ہوا ننگا پیدا ہوا، اسی طرح اکیلے آگے ننگے آگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پوچھا جب آپ نے فرمایا نا تم سب ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ، تو سیدہ عائشہ نے پوچھا پھر تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اتنا سخت دن ہوگا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہ ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو دیکھے گا کہ مجرم کانپ رہے ہوں گے اسے جو اس میں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہیں چھوڑتی چھوٹے کو اور نہ بڑے کو، الا احصاها، مگر ان کو شمار کر رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیے حاضر، لا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ آج تو ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں نا، سامنے آ جائے گا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی لکھنے سے جو ہے نا وہ بچ نہیں سکا، عمل نامہ سب سامنے آ گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا سے سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، افتتخذونہ، کیا تم پکڑو گے اسے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے علاوہ، وہم لکم عدو، اور تو تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدل، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے دوستی کرتے، اللہ کے دین پر چلتے، لیکن بدل کر دوستیاں کس سے کر لیں؟ شیطان سے کر لیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہیں میں نے ان کو حاضر کیا تھا زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کی جانوں کی پیدائش کے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں پکڑنے والا گمراہوں کو بازو، یعنی انہیں اللہ کا شریک تم نے کیسے بنا دیا کہ جب اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا اللہ نے ان سے کوئی مدد نہیں لی، اللہ نے ان کو بلایا نہیں، حتیٰ کہ جب اللہ ان کو پیدا کر رہا تھا تو بھی ان کی مرضی نہیں اللہ نے لی تھی کہ انہیں کیسا پیدا کرے، اور اگر بفرض محال اللہ نے کسی کو بنانا ہی تھا، مدد لینی ہی تھی اگر اللہ کو، تو ان گمراہوں سے اللہ لیتا جو دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بنے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا، نادوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، بلاؤ میرے شریکوں کو، وہ جو تم دعوے کرتے تھے، فَدَعُوهُمْ، پھر وہ ان کو بلائیں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو نہ وہ قبول کریں گے ان کی بات، ان کا جواب بھی نہ دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ڈال دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی آڑ، یعنی شریک بھی اور شرکا بھی کھڑے ہو جائیں گے، ان کے درمیان سخت دشمنی اور عداوت۔ اللہ بولے گا دنیا میں تو تم نے بنا رکھا تھا، نفع اور نقصان کا اختیار دے رکھا تھا، آج اس مصیبت سے کوئی بچا سکتا ہے؟ اب تو ایسی دشمنی ہو جائے گی کہ ان کے درمیان ان کو جدا جدا کر دیا جائے گا، ایک ہلاکت کی آڑ ان کے درمیان آ جائے گی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھ لیں گے مجرم آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ مواقعها، اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اسے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ بے شک ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان اکثر چیز کے بارے میں جھگڑا کرنے والا،
یعنی انسان اتنا ہوشیار چالاک ہے، جب ماننا چاہے تو مان لیتا ہے، نہ ماننا چاہے تو 100 طرح کے اعتراض کر کے بات کو ٹھکرا سکتا ہے، اور ایسا کوئی مومن بھی ایسا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ان سے پوچھا تم رات کو تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی ہمارے نفس تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ چاہے گا تو ہمیں جگا دے گا تو ہم پڑھ لیں گے۔ انہوں نے بھی نا مشیت کا سہارا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ فوراً باہر نکلے اور آپ نے اپنی ران پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تو اکثر جو ہے وہ بڑے بڑے جھگڑے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ ہے انسان، ماننے پہ آئے تو مان جائے اور نہ ماننے پہ آئے تو 100 طرح سے بہانے بنا سکتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو، أَن يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لے آئے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور یہ کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، إِلَّا مگر أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ کہ آ جائے ان کے پاس پہلوں کی عادت، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا یا ان کے پاس سامنے سے عذاب آ جائے۔ یعنی ہدایت تو آ چکی ہے، صرف اس بات نے روکے ہوا ہے کہ جو پہلے نبیوں پہ عذاب آئے تھے ہمیں بھی لا کے دکھا دو، تو کیا جب عذاب آ جائے گا اس وقت ایمان لاؤ گے؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ کہ وہ مٹا ڈالیں اس کے ساتھ حق کو، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا اور پکڑا انہوں نے میری آیات کو اور جو وہ ڈرائے گئے تھے مذاق۔ یعنی اللہ نے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ معجزات دکھاتے پھریں، بلکہ خوشخبری دینا اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانا، لیکن باطل سے جھگڑے کرنے والے کبھی بھی دین اسلام کو ہرا نہ سکیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا اس نے ان سے اعراض کر لیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً بے شک ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں پر پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو سمجھ جائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اگر تو بلائیں انہیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ہرگز نہ وہ ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی بھی۔ یعنی کتنے بڑے ظالم ہیں، اللہ کی آیات کو سن رہے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی اعراض کرتے ہیں۔ تو جو کوئی اللہ کی آیت کو سنے اور منہ پھیر کے چلا جائے پھر اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اللہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب تو بخشش والا رحم والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا اگر وہ پکڑ لے انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو جلدی ان کو عذاب دے دے، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے ہرگز نہ وہ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والا ہے، ایک دم سے کافروں کو پکڑتا نہیں ہے، ان کو بھی معاف کرتا رہتا ہے، اور اگر اللہ فوراً ہی عذاب سے پکڑ لے پھر تو فوراً ہی دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے، عذاب کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ کافر کہتے تھے نا وہ عذاب لا کے دکھائے، بھئی اس عذاب کا ایک وقت ہے، جیسے ہم ایک بیج بو دیتے ہیں نا لیکن اگتا وہ اسی وقت ہے جب اس کے اگنے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انسان کے اگنے کا وقت کون سا ہے؟ نفخہ سور ثانی جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا تو اس کے اگنے کا وقت ہوگا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستیاں اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، فجعلنا لمہلکہم موعدا ہم نے ان کے ہلاکت کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے لا ابرح میں تو نہ ٹلوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پر، او امری حقبا یا میں کئی صدیاں چلوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ خطاب کر رہے تھے، سامعین میں سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں، چونکہ نبی تھے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے،
سیدنا موسیٰ کو پھر اشتیاق ہوا، کہنے لگے کہ کہاں پہ ملے گا؟ آپ نے اللہ نے کہا دو دریا جہاں پر ملتے ہیں نا وہاں پر آپ کو میرا بندہ خضر جو ہے وہ ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس علم کے سفر کے لیے اگر مجھے صدیاں بھی چلنی پڑیں تو میں یہ علم جو ہے ان سے ضرور حاصل کروں گا۔ ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ اگر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صدیاں بھی لگ جائیں تو ہمیں اس کو ٹائم جو ہے وہ دینا چاہیے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں کے درمیان، ان کے جمع ہونے کی جگہ پر، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر، ناسیا حوتہما، وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے پکڑا اپنا رستہ سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے یا خشک۔ اب پہچان کیا تھی؟ اللہ نے کہا کہ آپ اپنے پاس زنبیل میں ایک مچھلی رکھ لیں، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں اپنا رستہ بناتی ہوئی غائب ہو جائے گی، وہیں پر آپ کو میرا وہ بندہ ملے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا غلام یوشع بن نون جو ہے ان کو ساتھ لیا، زنبیل میں ایک مچھلی جو ہے وہ رکھ لی، سفر شروع ہو گیا، ایک چٹان پر پہنچے اور اس پر سر رکھ کے سو گئے اور مچھلی کو بھول گئے، اور اسی وقت وہ مچھلی، اب یوشع بن نون جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے کہ مچھلی حرکت میں آئی اور اس نے سرنگ نما راستہ چھوڑا، لیکن چونکہ موسیٰ سو رہے تھے انہوں نے کہا اٹھیں گے تو بتا دوں گا، لیکن جب وہ اٹھے تو یہ دونوں بھول گئے اس مچھلی کا تذکرہ۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ، تو اپنے غلام سے کہا، آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اس سفر میں بڑی تھکاوٹ پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اپنی منزل سے آگے بڑھے تو تھکے بھی، اب ایک دن رات اور چلے آگے، اب تھکاوٹ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو یوشع بن نون نے کہا کیا دیکھا ہے تو نے جب ہم نے پناہ پکڑی تھی چٹان کی طرف، فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی کو بھول ہی گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بھلایا اسے مگر شیطان نے کہ میں اس کا تذکرہ کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے پکڑا اپنا رستہ سمندر میں بڑا عجیب۔ پھر فوراً مچھلی یاد آئی، کہنے لگے اوہو جب ہم چٹان پر تھے اور میں تو بھول ہی گیا کہ اس مچھلی کا ذکر کروں، اور شیطان کی طرف نسبت اس لیے بھی کہ وہ کوئی بھی ایسا خیر کا کام ہونے میں وہ چاہتا ہے کہ روڑے ہی اٹکائے۔ بہرحال پھر بتایا کہ مچھلی نے تو بڑا عجیب سا رستہ بنایا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ فارتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ لوٹے اپنے نشان قدموں کے نشانات پر دوڑتے ہوئے، یعنی واپس چل کر آگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا منزل تو ہماری وہ ہے، پھر وہ واپس اسی جگہ پر آگے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو پایا ہمارا بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اسے رحمت دی تھی اپنے پاس سے، علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے سکھایا اپنے پاس سے ایک علم۔ اب وہاں پر حضرت علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام دعا کے بعد حضرت علیہ السلام نے کہا ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، اور ایک علم اللہ نے آپ کو دیا ہے جو مجھے نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور مجھے تو اللہ نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا۔ یہاں سے لوگ جو ہے نا علماء، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا جو علم ہوتا ہے نا وہ سارے نبیوں کا ایک ہی علم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کہتے ہیں نا جو آپ کا علم ہے وہ میرے پاس نہیں، تو وہ نبی نہیں تھے، حضرت علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ اور دوسرا جو ان کا علم تھا وہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا، اس کا مطلب ہے وہ مدبرات امر فرشتے تھے حضرت علیہ السلام، کہ اللہ نے انہیں کچھ اختیار جہاں اس کو مامور کر رکھا تھا کچھ علم دے کر۔ قال لہ موسیٰ، تو کہا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس پر کہ آپ مجھے اس علم میں سے جو آپ کو علم دیا گیا ہے کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنا شاگرد بنا لیں اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ قال، تو حضرت علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ طاقت ہی نہ رکھے گا صبر کی، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تو کیسے صبر رکھے گا اس پر جس کی خبر کا تو نے احاطہ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو علم میرے پاس ہے، جو میں جانتا ہوں، جو میں نے کرنا ہے اللہ کے حکم سے، تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکے گا تو صبر کیسے کرے گا۔
کالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، ولا عاصی لک امرا، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کالا کا فإن اتبعتنی، پھر اگر تو میری پیروی کرے گا یعنی میرے ساتھ چلے، فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں بیان کر دوں آپ کے لیے اس سے کچھ ذکر۔ کہنے لگے چلے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن جب تک میں خود نہ کچھ بیان کروں مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں اس کا تختہ پھاڑ دیا۔ قال خرقتہا، کیا تو نے اس کا تختہ پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا، تاکہ تو غرق کر دے اس کے اہل کو، لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑی خطرناک بات کی ہے۔ اب دونوں چلے اور جب جا رہے تھے تو ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ اب جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ تھوڑا سا آگے گئے تو خضر علیہ السلام جب منزل کے قریب پہنچے نا تو ایک بسولہ لیا اور کشتی کا اوپر کا تختہ جو ہے وہ اکھیڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے کیا آپ اس کے اہل کو غرق کر دینا چاہتے ہیں؟ اب بولنے کی اجازت تو نہیں تھی، یہ جو بولنا تھا نا یہ تو موسیٰ علیہ السلام واقعی بھول کر ان کے منہ سے یہ نکلا۔ کالا تو کہا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر کی طاقت نہیں رکھے گا۔ کالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی، میرا مؤاخذہ نہ کیجئے، بما نسیت، میں تو بھول ہی گیا تھا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ آپ ڈالیے مجھے میرے اس معاملے میں تنگی کی طرف، یعنی اپنے ساتھ ہی رکھیے، تو بھول ہو گئے مجھ سے، آئندہ میں آپ سے کوئی بات نہیں پوچھوں گا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب وہ ملے ایک لڑکے سے، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ تو نے قتل کر دیا ایک جان کو بغیر کسی جان کے، یعنی ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، لقد جئت شیئا نکرا، آپ تو کتنی ناپسندیدہ بات کی ہے۔ اب یہ دونوں آگے بڑھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے کے سر پہ خضر علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، ایسے مروڑا دیا گردن کو کہ وہ لڑکا مر گیا۔ اب تو موسیٰ بول اٹھے، کہنے لگے یہ آپ نے کیا کر دیا، ایک بچے کو بلا وجہ ہی بغیر کسی جرم کے آپ نے قتل کر دیا، یہ تو آپ بڑی بھاری چیز لائے ہیں۔ اور یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی بھی نہیں تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، کیونکہ کسی ولی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا ایسے ہی قتل کر دیں۔ اللہ نے انہیں ایک حکم دیا تھا اور وہ فرشتے تھے اور اللہ کے حکم کو وہ بجا لا رہے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔